आम पाकिस्तानी का ये मौक़िफ़ था, ये स्टांस था कि पाकिस्तान को खुलकर ईरान की हिमायत में सामने आना चाहिए, और मेरे ख्याल में आपका भी यही स्टांस था। आपका अब स्टांस बदला है। जालिम और मजलूम के बीच में सुलह नहीं होती कि मैं अगर आपका बच्चा यहाँ पे मार दूँ और आपका सगा भाई आके आपकी और मेरी सुलह करा रहा हो, तो आप कॉमन सेंस का सवाल करेंगे, सर मेरे पे इतना जुल्म हो रहा, आप सुलह करवा रहे हैं इसकी। ईरान खुद भी मौजूद है, पाकिस्तान के कहने पे आया हुआ है, तो सुलह के लिए तो है। एक बंदे पे जुल्म हुआ है, 4.5 लाख बच्चा मर गया हमारा, and I don't care what Iran has to say or anybody else has to say. तो इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान का रोल, क्योंकि हम इस्लामी ममालिक होते तो फिर क्या ही बात होती, कोई इस्लामी ममालिक नहीं जो है सो कार्डली कह लें, लेकिन है नहीं, कोई भी नहीं है। इस्लामी मुल्क अमेरिका को बेच दे के मुसलमान मरवाता है, तो इससे छोटा तो मैंने दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा जितना डोनाल्ड ट्रंप है ना। अगर तूने एप्स्टीन के जना छुपाने ही थे तो कोई और तरीका भी था, हमारे बच्चे मार के तूने अपने जना छुपाने। जिस स्पीड पे हम अमेरिका के वानबीज हैं, खुदा की कसम पाकिस्तानी बहुत जल्दी हमारा यूथ इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड्स खुद बनाएगा। क्या रीज़न है? आप समझ रहे हैं, सिर्फ एप्स्टीन आइलैंड में ऐसे जानवर बैठे हुए हैं। हमारे अपने मुल्क में जानवर हर दूसरी गली में एक बैठा हुआ है, बस मौका नहीं मिल रहा उसको। कसूर की छोटी बच्ची पकड़ी गई थी, कत्ल हो गई रेप होके, वो किसको प्रेजेंट की जा रही थी? What do you think was going on there? पाकिस्तान की शनाख्त क्या थी, मकसद क्या था बनने का पाकिस्तान का? जो जनरल स्टार्ट है ना, जो जनरल मैस है, उसको तो ना पहले पता था कि पाकिस्तान क्यों बन रहा है, ना उसको अब पता है कि पाकिस्तान का मकसद क्या है। 12 घंटे लगते हैं, ट्वीट डिलीट हो जाता है हमारा। डू यू नॉट नो? ट्वीट किया था नहीं किया था छोड़ दें, डिलीट किसने कराया? पूरी कौम में फिर शेख रशीद टाइप लोग पैदा किए, जो टीवी पे आया कहता है जिसके घर रोज दूध डाला होता है वो भैंस क्यों खरीदेगा। किस सवाल के जवाब में शादी क्यों नहीं करते? खुलेआम इकबाल जुर्म कर रहा कि मैं जानी हूँ। आपने पुलिस रात देखा नहीं हुआ अभी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप बहुत इजी ले रहे हैं इस्लाम को। यू नीड टू सी ये उस दिन चल क्या रहा होगा, यू नीड टू सी उस दिन आवाजें क्या आ रही होंगी। इस कौम को बीइंग ए कौम बनाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको एक स्टार्टअप पॉइंट ज़रूर दें, उनको इस चीज़ का पॉइंट दें कि आप अपने एहतसाब से कैसे शुरू कर सकते हैं। जो आपने बात की अपना इस्माइल मारने की, उसका कॉन्सेप्ट उनको ज़रूर समझाएं। मेरे लेक्चर से तो कुछ नहीं होना। मैं तो 50 साल की अम्मी को नहीं चेंज कर सकता, वो तो अपनी बहू को नाश्ते में खाती है, उसको किसी की बच्ची पे रहम नहीं आता। मेरी बात सुन के उसको गैरों पे रहम आएगा? पाकिस्तान के देसी अंकल ने तो मेरी बात नहीं सुननी, वो इस वक्त यूट्यूब को बंद कर रहा है गालियां देके। ये देखो, लॉर्ड माउंटबेटन को अगर पता चल जाता ना कि जिन्ना को टर्मिनल ट्यूबरकुलोसिस है तो पाकिस्तान नहीं बनना था। और जिन्ना साहब ने कहा इस डॉक्टर के पास में गया, इसने बता देना गोरा है, ये लॉर्ड माउंटबेटन को बता देगा कि मुझे टर्मिनल ट्यूबरकुलोसिस हो गई। आगे पता क्या उसने बोला? 1 man has to die to save 90 million men। हमारा ड्रीम है कि हमारे बच्चे आर्मी के डॉक्टर बने या इस तरह का। आपका ड्रीम है कि आपके बच्चे आर्मी के डॉक्टर बने? प्रायोरिटी सेट की हुई है ना कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपका ये ड्रीम है? कितने बच्चे हैं आपके? सर एक बेटा है। एक है? और आपका ड्रीम है कि आपका बच्चा आर्मी का डॉक्टर बने। तो हम अपनी सोच को, मैं अपनी सोच को कैसे चेंज करूं? जैसे कि अभी यहाँ बैठे Assalamu alaikum everyone, this is me Wasim Chaudhary and you're watching a very special podcast on 7C Report। नाज़रीन, ये पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए भी है कि आज हम बात करेंगे अपनी आइडेंटिटी की, खुद को जानने की, क्रिटिकल थिंकिंग की, एंड बीइंग अ पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम, हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ होना चाहिए, हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद क्या बन गया है। ये उन्वान आज ज़ेरे गुफ्तगू होगा। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी स्पेशल है कि ये आज आप सिर्फ देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पर इस पॉडकास्ट का आप हिस्सा भी होंगे। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको हम भरपूर मौका देंगे कि वो सवालात कर सकें, अपने ख़यालात को बयान कर सकें। सो जी, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर अस। इट मीन्स रियली लॉट फॉर अस। और सबसे अहम बात जो इस पॉडकास्ट की है, आज के हमारे गेस्ट इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक पब्लिक स्पीकर हैं, और इनकी गुफ्तगू, इनका विज़न हमें ये चैलेंज करता है, मजबूर करता है सवाल करने पर, अपनी ज़िंदगी को रिफ़्लेक्ट करने पर और ज़िंदगी को एक डिफरेंट एंगल से देखने पर। साहिल अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
میرے خیال میں مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. سو لیٹس ویلکم ہیم. سالبی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینکس. اگین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اٹ مینس الاٹ. سالبی, بفور ہیڈنگ ٹو ورڈس اور ایکچوئل ٹاپک, ہم کوئکلی جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ جس وقت یہ ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, اسلام آباد میں اسلام آباد اکارڈ چل رہا ہے. امریکہ ایران اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور تھوڑا وقت ہم پیچھے جائیں, جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو تب ایک عام پاکستانی کا یہ موقف تھا, یہ سٹانس تھا کہ پاکستان کو کھل کر ایران کی حمایت میں سامنے آنا چاہیے, اور میرے خیال میں آپ کا بھی یہی سٹانس تھا. تو ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اب سٹانس بدلا ہے, کیا سٹانس ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور سیکنڈلی ہم پیرالل یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر مسلسل حملے کیے جا رہا ہے, تو کیا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے, اور اگر یہ مذاکرات ہو جاتے ہیں, امریکہ اس پہ ایگری ہوتا ہے, تو کیا اسرائیل اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ تھوڑا سا یہ بتائیے گا اس پہ. پہلا جملہ جو آپ نے بولا نا, ہم پاکستانی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں. ہم پاکستانی مسلمان نہیں, ہم مسلمان پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں. وی آر مسلم فرسٹ. دیٹ چینجز دا پرزم. اوکے. سو یہ بات کسی بھی لیول پہ آرگیو کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ اسرائیل کی اینٹی اٹ سیلف انریکگنائزیبل ہے پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے مسلمانوں کے ذہن میں. اور وہ جب ظلم کر کے ہمارے سارے کے سارے بچے مار چکا ہو, تو ظالم اور مظلوم کے بیچ میں صلح نہیں ہوتی. یہ اسلام کی بیسکس ہیں. یہ کامن سینس بھی یہی ہے کہ میں اگر آپ کا بچہ یہاں پہ مار دوں اور آپ کا سگا بھائی آ کے آپ کی اور میری صلح کرا رہا ہو, تو آپ کامن سینس کا سوال کریں گے, سر میرے پہ اتنا ظلم ہو اور آپ صلح کروا رہے ہیں اس کی. سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. سو اسلام کی جو ویری بیسک ہے وہ اتنی سینسیکل, اتنی ایمپیتھیٹک ہے کہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ صلح کی اسلامک سینس اور کامن سینس بنتی نہیں تھی. مفتیان نے کھلے عام جہاد کا فتویٰ دیا ہوا ہے حکومت پاکستان پہ اسرائیل کے خلاف, کہ غزہ میں یہ کر رہا تھا, تو وہی اسرائیل ہے جو کہ ایران پہ حملے کر رہا ہے. سمجھتے یہاں پہ ایران خود بھی موجود ہے, پاکستان کے کہنے پہ آیا ہوا ہے, صلح کے لیے تو ہے. آتا رہے ایران, میں اسلام کا حکم لگاؤں گا, ایران کا حکم تھوڑی لگاؤں گا. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. وہ اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں ایران بھی, تو اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تو جنگ لڑ رہے ہو. میں وہ جو مرضی کر رہا ہو سر, میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا نا. اوکے. سو ایران تو ایک اور گواہ ہے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے. اسرائیل پہلا, ایران دوسرا. تو جب آپ کو پتہ ہو کہ ایک ظالم ہے, اس نے قتل عام کیا ہوا ہے, اس کی اور مظلوم کی صلح نہیں کراتے ہوتے. یہ بیسکس ہیں. اگر ہم کنفیوز کریں گے تو پھر باقی کی ساری چیزیں کنفیوژن میں پھیل جائیں گی. رائٹ, بالکل آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ایکچوئل ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں. جی. پاکستان, بیسیکلی پاکستان کی شناخت کیا تھی, مقصد کیا تھا بننے کا پاکستان کا, کیا ہم اس پہ قائم ہیں یا ہم ری ریل ہو چکے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں. ہم کا مطلب حکومت, ہم اوور آل نیشن کے اسٹارٹرز ہوتے ہیں نا, جو جنرل اسٹارٹ ہے نا, جو جنرل میس ہے, اس کو تو نہ پہلے پتہ تھا کہ پاکستان کیوں بن رہا ہے, رائٹ, نہ اس کو اب پتہ ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے. جو میڈین ہے جنرل ہمارے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا, ان میں بیسک تھنکنگ ایکیومن نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنا برا حال نہیں ہوتا کسی اور گروہ کا جتنا پاکستانیوں کا ہم نے کیا ہوا ہے. سو جنرلی پاکستانیز عام عوام, انگلینڈ کی عام عوام ہو یا عرب کی عام عوام ہو, اس کا اگر میڈین ڈرا کریں اور پاکستان کی عوام کا میڈین ڈرا کریں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا, تو دے جنرلی آر ایٹ دا لوور اینڈ آف دا اسپیکٹرم. سو ہمارا آئی کیو 70-80 تک چلا جاتا ہے عام عوام کے اندر آ کے. تو ان کو تو ہم نہیں گن سکتے, جو کہ انٹلیکچوئل شارٹ کالرز ہوتے ہیں, پیپل ہو تھنک, پیپل ہو رائٹ, پیپل ہو اسپیک بیسڈ آن دوز ورڈز اور دوز موومنٹس. میس خود ہی موو کرتا ہے, ان کے اوپر ہم ججمنٹ پاس کرتے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے. تو ان میں سے جو بیشتر ہیں وہ تو اتنے سیکولرائزڈ, ٹینٹڈ ود دا فلیور آف دا ویسٹرن فلاسفی ہیں کہ وہ اگر جناح صاحب اگر یہ دیکھ لیتے کہ یہ حالات ہونے ہمارے انٹلیکچوئلس کے اور سو کالڈ انٹلیکچوئلس کے,
and he would have put extra, insulation in the constitutions or, amendments preemptive करते कि इस तरह का element ज़ाहिर होके नहीं आना चाहिए. Right. So, for example, अभी देखें पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि हमारी equity इतनी बढ़ गई है, हम सालसी का किरदार कर, we're brokering to, big names, और पाकिस्तान का नाम इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त ले रही है. Such an amazing contrast to whatever the vision of Jinnah was or whatever the rules of Islam are. Such an amazing contrast. So the general sentiment है कि this is such a good thing happening. It is way worse than if we were doing something evil. Because evil looks like evil, evil acts like evil, evil feels like evil. This does not feel like evil. Yes. This does not even look like evil. But on the basis of any principle, this is as evil as it gets. This is against the very basis of fairness. ایک بندے پہ ظلم ہوا ہے, 4.5 لاکھ بچہ مر گیا ہمارا, 60,000 رجسٹر کرتے ہیں, 4.5 لاکھ unaccountable for Palestinians ہیں. اس کے جنگ کے اندر ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے. اٹ از اگینسٹ دا ویری سینس آف ایمپتھی. آپ کے ساتھ ہو, میرے ساتھ ہو, میں بھی کہوں گا سر یہ انصاف نہیں ہوا. اور آپ نے نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کیا, آپ نے سرٹیفکیشن دے دی that something good happened over here. Nothing good happened here. And I don't care what Iran has to say or anybody else has to say. This is a money war, and someone who thinks in money, talks in money, experiences morality based on money, اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہو رہا ہے. تیل رک گیا تھا, تیل چل پڑے گا. پیسے رک گئے تھے, پیسے چل پڑیں گے. اکانومیز رک گئی تھی, اکانومی چل پڑے گی. I understand the visible output. مگر where is the morality in all of this? ہمیں تو ایران پہ پہلے حملے کے بعد جوابی حملہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. یہ جناح نے پاکستان بنایا تھا کہ کسی بھی لیول کے اوپر مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے بیہیو کریں گے. وہ ہم حملے دیکھتے رہے, ان کے بندے مرتے رہے, اور پھر جیسے تقی عثمانی صاحب نے 1.5 سال بعد فتویٰ دے دیا تھا نا کہ اسرائیل کے اوپر جہاد فرض ہو گیا. لکس گڈ. 1.5 سال کیوں لگا تھا آپ کو؟ 1.5 سال میں جو بچے مرے تھے ان کا حساب کتاب کیا ہے؟ ان کی ماؤں کو کون ازالہ دے گا کہ بھائی آپ کے بچوں کا بدلہ ہم لیں گے؟ ہم نے تو ان کو تو خیر بالکل نظر آتا. آپ کو پتہ نا آج بھی غزہ, آج صبح لک ایٹ یور فیڈ, آج بھی غزہ میں بامبنگ ہوئی ہے. غزہ میں, لبنان میں نہیں, غزہ میں. So people are being killed by these goons and these thugs, and we are actually treating them with respect and honor. یہ کون سے پرنسپل کے اوپر یہ آنر ہے؟ سو پاکستان کو بہت پہلے اس رول میں آنا چاہیے تھا جب غزہ پہ حملہ ہوا تھا, پھر دوبارہ آنا چاہیے تھا جب ایران پہ حملہ ہوا تھا. ابھی بھی امریکہ کو بٹھا کے پاکستان اپنی ٹرمز بٹھائے کہ بھیا آئندہ تو نے اسرائیل کی سنی تو پھر تیرے ساتھ بھی وہی مسئلہ کریں گے, معاملہ کریں گے جو ابھی ہم اسرائیل کے ساتھ کرنے لگے ہیں. بیکاز اسرائیل تو نہیں آ رہا نا ادھر. You are behaving like a puppet of Israel, then we are going to treat you like a puppet. Why are you we are giving him an honor of, an individual identity as America. America is not America anymore. Yeah. America is a tiny little Israel. Exactly. Well, not tiny. The tiniest little, مطلب اس سے چھوٹا تو میں نے دنیا میں کوئی انسان نہیں دیکھا جتنا ڈونلڈ ٹرمپ ہے نا. اس سے چھوٹا. مطلب اگر تو نے ایپسٹین کے زنا چھپانے ہی تھے تو کوئی اور طریقہ بھی تھا. تو نے بچے مار کے اپنے ہمارے بچے مار کے تو نے اپنے زنا چھپانے یا جو بھی کرتوت کرتے ہیں ایپسٹین میں, that's absolutely absurd. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر خالی ہم جناح کو سمجھ لینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں کیا ہی بات کروں ابھی. تو آپ سوچیں محمد علی جناح ادھر زندہ ہوتے, انہوں نے کرنا کیا تھا امریکنوں کے ساتھ, کس سٹینڈز کے ساتھ کیا گفتگو کرنی تھی. یہ تو نوبت ہی نہیں آنی تھی جو اس وقت آئی ہوئی ہے. سو صرف اس بندے میں کیا خاص بات تھی جناب میں؟ مین آف پرنسپل تھا. پرنسپل توڑے ہوئے ہیں. ایک بندے کے سارے قانون, کتاب کے سارے قانون توڑے ہیں, اس کے بعد آپ فیئر ٹریٹمنٹ مانگے. I'm sorry, I'm not going to confuse my kids, my own kids. 25 کروڑ بچے, 65% یوتھ ہے ہماری, ان کو کنفیوز کر دیں کہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوا جیسے کوئی ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں ہم. دس از بیانڈ ڈسپیکیبل. بالکل ٹھیک ہے. آؤٹ پٹ کیا ہوگا اس کا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر آج یہ ہو جاتا ہے تو آؤٹ پٹ؟ سر یہ ایک کلب ہے, جس طرح ایپسٹین ایک کلب تھا نا, اس کلب کے اپنے رولز ہیں. آؤٹ پٹ بڑا اچھا ہوگا اس کلب کے لحاظ سے, تو چرچا تو ہونی ہے. تو اسلامی ممالک میں پاکستان کا رول, کیونکہ ہم اسلامی ممالک ہوتے تو پھر کیا ہی بات ہوتی. کوئی اسلامی ممالک نہیں جو ہیں سو کارلی کہہ لیں, لیکن ہے نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. یمن نے کوشش کی ہے
کہ وہ والے پرنسپلس کے اوپر پورا اترے, ورنہ کون سا اسلامی ملک ہے مجھے بتائیں. اسلامی ملک امریکہ کو بیچ دے کے مسلمان مرواتا ہے, اسلامی ملک ہے. دیکھیں اسلام کا لفظ جب آئے گا تو پھر بات بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کرنی پڑے گی. آپ نے اگر مجھ سے ریگولر جیو پولیٹیکل سیکولر ٹرمینالوجی کی گفتگو کرنی ہے, آئی ول ڈرا دا میپ. مجھے پتہ ہے بروکریج کہاں سے آئی ہے, چائنا نے کب کس بندے کو کب کیا بات کی تھی, کتنا پیسہ چائنا پر ڈے کما رہا تھا بیکاز آف دس وار. وائی ڈیڈ چائنا انٹروین پش پاکستان فار دس. رمضان دوسرے عشرے میں وی ور رننگ اے کیمپین ان مائی سوشل میڈیا کہ پاکستان شوڈ جمپ ان ٹو آربیٹریشن اف ناٹ ڈائریکٹ intervention, military intervention. Everybody knew I'm not a statesman. It was a common sense thing. But I am a Muslim. I know کہ اس سے مسلم آئیڈینٹی کو اور ڈیمیج ہوگا. That's how I look at the landscape. اوکے, آپ کو پوائنٹ آ گیا اس میں. اصل بھی یہ بتائیے گا, اگر ہم مسائل کی بات کریں, پاکستان کے بیسکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے مسائل ہیں, آپ کس مسئلے کو سب سے اوپر ریٹ کرتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم سسٹم ورسل انڈیویجول پہ جاتے ہیں, سسٹم غلط ہے, انڈیویجول غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجول خود کو وکٹمائز کر رہا ہوتا ہے کہ جی سسٹم غلط ہے, لیکن خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو واٹس یور ٹیک آن دس؟ I don't understand what you call an individual. میس کی بات کریں آپ, یا اوورآل میس کی بات کریں. میس کو تو گنتی میں نہیں رکھتے ہوتے. They're just going to follow whoever is going to be the more dominant force. اس dominant force کی بات کریں تو they're not qualified to be called a system. We are running a 51st state of either America or another province of China. We do not behave as individual identity. تو ہماری ابھی تک بنی نہیں, because ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی سیلف اسٹیم پاکستان کے گھروں میں توڑی گئی تھی جب وہ چھوٹے چھوٹے تھے. وہ کوئی آرمی میں گیا تو کوئی بیوروکریسی میں گیا تو کوئی پالیٹکس میں گیا, وہ سب چھوٹے چھوٹے بونے آپس میں بڑے بڑے پیڈسٹلس کے اوپر بیٹھ کے جا کے, بیکاز باقی قوم ان سے بھی چھوٹی تھی. تو اس طرح تو کام نہیں ہوتا نا. نہیں, جب قرآن بولنے کو ایڈریس ہی نہیں کرتا, قرآن سیلف اسٹیم کو ایڈریس کرتا ہے, اس لیے ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا. تو آپ جب مجھ سے سوال کریں گے اور جس نے قرآن پڑھ لیا ہو اس کے بعد وہ کسی اور کتاب کی طرف رجوع کرتا ہوا شرمائے گا کہ میں کیسے بتاؤں, مجھے حق یہاں ہو چکا ہے, میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ سسٹم نہیں ہے. یو ٹیل می. کسی ایک جگہ کے اوپر بھی یہ سسٹم کہتے ہیں سیٹ آف ایلیمنٹس بیہیونگ ان کوہیرنس ود ایچ ادر. وتھ کوہیرنس کا مطلب آئی کین ایکچولی پریڈکٹ کہ میں اگر اس ڈھکن کھولوں گا تو پانی باہر آ جائے گا, بیکاز آئی انڈرسٹینڈ the predictability of it, because I know the laws that it's going to behave upon, right? تو پاکستان میں کون سا ایسا آؤٹ پٹ ہے جو کہ کسی بھی ایک نون ان پٹ کی وجہ سے آتا ہے؟ ایوری سنگل ڈے ایوری ان پٹ دیٹ وی گیو ڈفرنٹ آؤٹ پٹ کمس. تو یہ سسٹم تو نہ ہوا نا, یا تو کوئی بلیک میل ہوا ہے, I do not know, یا پھر دماغی توازن درست نہیں ہے ان کے. ادروائز ایک پریڈکٹیبل آؤٹ پٹ تو آتی ہی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی محکمے سے. ٹھیک ہے, سو سسٹم کیسے کہہ دوں میں اس کو؟ اٹس ناٹ اے سسٹم, اٹس جسٹ اے لاٹ آف پیپل انڈر ایدر موڈ سوئنگز اور انڈر ڈیوریس. تو اس کو کس طرح سارٹ کیا جا سکتا ہے کہ انڈیویجول خود پہ کیا کام قرآن کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں. وی ول ہیو ٹو ٹیسٹ دیم آن دا قرآن, وی ول ہیو ٹو پنش دیم آن دا قرآن, وی ول ہیو ٹو مینٹین دا اسٹیٹس آن دا قرآن. اس کے علاوہ کوئی اور مینٹیننس اسٹریٹجی ہے بھی نہیں. ٹیسٹ کر کے دیکھ لیے, ادھر ان کے سسٹم یا تو ایپسٹین آئلینڈ میں پہنچا دیتے ہیں یا پھر غزہ میں پہنچا دیتے ہیں, تیسری تو کوئی آؤٹ پٹ ہی نہیں دیتے. بالکل ایسا. میں کیا کروں اس سسٹم کا؟ Do you know کہ ایپسٹین آئلینڈ میں کیا ہوتا تھا؟ Exactly. Do you know that? Yeah. Have you read it? Not read all that. لیکن یہ کہ جو اوورال ایک سینیریو. اگلا سوال میرا زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ ایپسٹین آئلینڈ میں کیوں ہوتا تھا, تو خالی اس بارے میں ریسرچ کھولیں سارے پاکستانی کہ یہ ایسے آئلینڈز میں ایسے لوگ کیوں ایسے کرتے ہیں. Not what was going on in Epstein Island, why it was going on. تب جا کے اگلی نسل جو ہے نا وہ ایک سسٹم بنائے گی کہ بھائی یہ معاملہ تو کنٹرول کرنا ہے, ورنہ تو جس سپیڈ پہ ہم امریکہ کے وانبیز ہیں, خدا کی قسم پاکستانی بہت جلدی ہمارا یوتھ
اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آئلینڈس خود بنائے گا پاکستانی. کیا ریزن ہے اس کا؟ It's a very long discussion. It's a complex question. However, I'll give you a summary. انسان کے ڈیزائن کے اندر insatiable desire to attain power ہے. یہ ہمارے ڈیزائن میں ہے, یہ ہمارا قصور نہیں ہے. This is in our progeny. ٹھیک ہے, قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جو اس کا آنسر بھی دیتی ہے کہ کیوں ہے. اب جب ایک پاور ہنگری کریچر دنیا میں اس پلانٹ ارتھ میں ٹیمپرریلی آئے گا تو اس کو, چونکہ ٹیمپرریلی آتا ہے, تو اس کو جلد از جلد in his very haste اس نے وہ پاور کو اٹین کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانا ہوگا. That's the human design. It's an insatiable desire to attain the power and exert it. Power exert نہ ہوئی تو power ہی نہ ہوئی نا. So this was the design which was unleashed because there was no chain around it to control. اور اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ مینٹیننس اسٹریٹجی میں ایک دوسرے کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان ریٹرن فار وٹ ایور دے کین گیٹ ٹو مینٹین دیئر پاور. تو یہ لین دین وہ ایک چھوٹی سی اسٹاک مارکیٹ ہے ایپسٹین آئلینڈ, ایک دوسرے کی خواہشات کی اسٹاک مارکیٹ. وہ ایک دوسرا جو ہے وہاں پہ وہی پہنچ سکتا ہے جو انفلوئنسر یا وتھ سم منی اور پاور ہے وہاں پہ. ان کی آپس کی لین دین ہے. چھوٹے چھوٹے نفسانی خواہشات کو انفلیٹ کر کر کے تاکہ ہم زیادہ تواضع کر سکیں اس کے نفس کی. اٹ از دیٹ سمپل. بائی دی ڈیپسٹ سائڈ آف اٹ اصل میں یہ کچھ ہو رہا تھا. تو چونکہ نہ ان کے اوپر کوئی کنٹرول تھا, نہ کوئی ان سے کوئی کنٹرول ایکسپیکٹ کر سکتے تھے ہم, نہ کوئی لاز ان کو گورن کر سکتے. ہینس اسی لیے تو اسی کے تو اگینسٹ انہوں نے پورا کلب بنایا ہوا ہے. So they make the laws now, they make the rules, they make the judgments. So ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا جب چھپا دیا گیا, جو کہ وہ قصور کی چھوٹی بچی پکڑی گئی تھی, قتل ہو گئی ریپ ہو کے. وہ کس کو پریزنٹ کی جا رہی تھی؟ What do you think was going on there? سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں صرف ایپسٹین آئلینڈ میں ایسے جانور بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے ملک میں جانور ہر دوسری گلی میں ایک بیٹھا ہوا ہے, بس موقع نہیں مل رہا اس کو, کیونکہ اس کے پاس وہ والی پاور نہیں ہے اور وہ والے لوگ نہیں ہیں جو اس کو اس کی تواضع کر سکیں ٹو شو دیٹ ان کو بھی کچھ چاہیے اس سے. بیسک اسٹاک مارکیٹ ہے, بارٹر ہو رہا ہے ادھر. یہ ہے بس 10-20 جلاد شیطان صفاق لوگ ملیں, آپس میں لین دین کریں. کیا کرتے؟ اور اس سے زیادہ کیا تواضع ہو سکتی ہے کہ آپ کو پاور کو میں ریکگنائز کروں کہ ایک انسانوں کی بچیاں لا کے آپ کو دوں, چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کو لا کے دی جائیں. اس سے ایکسٹریم پہ نہیں جا سکتے تھے, اس سے ایکسٹریم پہ جاتے تو وہ اس پہ بھی چلے جاتے. اور کیا پتا جاتے بھی ہوں, میں نے تو 30 لاکھ فائلز نہیں پڑھنی نا. آئی جسٹ ڈو دا کاز انالیسس. کاز تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے. میں ابھی بتا دوں, میں نے نہیں پڑھی میں ایپسٹین فائل, پڑھیں گے اور کچھ سالوں میں نکل آئیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اپنی سگی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی پریزنٹ ہوتی ہوں گی, بیکاز اس سے اگلی ایکسٹریم وہ ہے. بیکاز دا وم دیٹ دے ور ٹرائنگ ٹو چیس, وہ وم کہ میں اس ہارمون کو میں جانتا ہوں, اس ہارمون کی ورکنگ کو میں جانتا ہوں, اس کے تھریش ہولڈز مجھے پتہ ہے. کیا آپ نے جو ہے ٹائمنگ رکھی ہے کہ پہلے سوال دوسرے سوال میں دیکھیں میں معصلت کیا ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہم صلح کروانے لگیں گے, ان کو آنر کریں گے بھی بٹھا کے کہ آپ نے ادھر تو بچے کھائے, جلائے, بھٹیوں میں جلا کے ریپ کیے, ادھر ہمارے قتل بھی کیے. آئے نہ بیٹھے ہم آپ کو ناشتہ بھی کھلائیں, کھانے بھی کھلاتے ہیں, اور ہم آپ سے ایکول فٹنگ پہ بات کرتے ہیں. ریئلی اینڈ دیٹس دا میسج وی گونا گیو آور چلڈرن. یہ جناح صاحب اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے میرے عزیز ہم وطنوں کی اسپیچ کرنی تھی کہ یہ واقعہ ہوا ہے. وی آر ناٹ گونا گو ڈاؤن ایٹ دس لیول. وی ول ڈائی even if we have to die hungry, but we will die saving our brothers and little kids who are being oppressed. We're not going to recognize them as an entity worth arbitrating with.
ایران خود شرما جاتا کہ آپ ہم تو سالسی کے لیے آپ کو رول کرتے، آپ ہماری بچیاں بچانے خود آ گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی نبی نہیں ہے. یہ ہم جیسا مسلمان پاکستان انڈیا سے مائگریٹ کر کے محمد علی جناح کی بات کر رہا ہوں. سمپل اصولوں کی طاقت ہوتی ہے اور یہ کریج آ جاتی ہے آپ کے اندر. اینڈ لک ایٹ دس ہول visible media and visible, big mouths yelling on top their lungs کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے. کہ قیامت والے دن پتہ چلے گا رول اصل میں کیا تھا اور امپورٹنس اصل میں کس چیز کی ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں اس وقت. they will call me a psycho if they ever hear me. حالانکہ میں نے ایسی کیا بات کی ہے. شہباز شریف کی بچی مری ہوتی نا ایران میں دیکھتا ہوں کسے ثالثی کردار ادا کرواتا، پھر وہ ثالثی بھی لاتا. کامن سینس کا سوال ہے نا. would he have honored them؟ کسی ایک پرائم منسٹر کا بچہ اغوا ہوا تھا یاد ہے کچھ سالوں پہلے پیپل پارٹی کے، پورا ملک میں غدر مچا دیا تھا اس نے. یہ طالبان نے کہیں اغوا کر لیا تھا ٹی ٹی پی نے، I don't know who. اپنا جب مرتا ہے تو پھر ان کو کامن سینس یاد آتی ہے. ادھر یہاں پہ سیاستیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. You think this is diplomacy? I'll tell you diplomacy is another podcast. I know the rules. میرے نبی نے سکھائی ہے ہمیں ڈپلومسی. عمر بن خطاب کی ڈپلومسی آتی ہے، پوری دنیا کنٹرول میں تھی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے، ہم ان کے کویشچن لے لیتے ہیں. دین ول گیٹ بیک. آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے یا کرنٹ جنریشن جو ہے وہ سلیوری میں گزری ہے یا غلامی میں جی رہی ہے. تو بینگ اے پرسن اگر آپ سے بھی پوچھنا چاہوں کہ کوئی انڈر پلان دیں مجھے اسپیشلی، یا یہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ 30 ڈیز میں ایسا کیا پریکٹیکل پلانز ہوں کہ ہم اس غلامی سے تھوڑا سا باہر آ سکیں، کم از کم کچھ تو کر سکیں. کوئی تھوڑا سا روڈ میپ جو ود ان فیو منٹس آپ ڈیفائن کر سکیں. 30 ڈیز کا پلان منیمم کچھ تھوڑا سا مینٹلی طور پہ آزاد ہونے کی کوشش کی. تو ایک ڈائریکشن چاہ رہے ہیں، ڈائریکشن بتا دیں کس طرح سے. یعنی ہو سکتا ہے 30 ڈیز پر ہم دوبارہ آپ سے کہیں ملاقات ہو جائے، کچھ اور سیکھ لیں آپ سے، بٹ کم از کم ابھی کے لیے جو رول ماڈل اسٹارٹ کرنے کے لیے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بینکر ہوں سر. کس بینک میں؟ ایم سی. نوکری چھوڑ دیں. 30 ڈیز نہیں، آج 30 ڈیز میں آپ کو جو تنخواہ نہیں آئے گی اس وقت تک جتنے بھی مسائل آپ کے ذہن میں آئیں گے سب پہ الحمدللہ بولیں. ٹھیک ہے؟ آپ نے 30 ڈیز کا پلان مانگا اس لیے بتایا آپ کو. ناٹ فار می، مطلب بہت سارے یہاں اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے پراپرلی پلان. ہر بندے کا اپنا اسماعیل ہے. ابراہیم نے اسماعیل پہ چھری پھیری تھی نا، میں نے آپ کے اسماعیل پہ چھری پھیری ہے. چھوڑیں گے آج پوری یا تھوڑی؟ کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ساتھ بینک میں ایسا کیا ہو کہ آپ نوکری چھوڑ دیں؟ باس گالی دے چھوڑ دیں گے؟ پھر آپ نوکری بھی نہیں چھوڑیں گے. یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہم سلیوڈ ہیں پراپرلی، تو پراپر ایک روڈ میپ ہو نا. مطلب روڈ میں نے آپ کو پہلا سٹیپ بتایا. روڈ میپ تو بہت دور ہے. آپ بینک میں نہ ہوتے میں نوکری چھوڑنے کے لیے کوئی اور قربانی کہتا. یہ تو مجھے 2 فائدے ہونے اس سے. سود سے بھی باہر آ جائیں گے نا آپ. بینکنگ تو اس طرح رک تو نہیں نہ سکتی میرے اکیلے کے چھوڑنے سے. کیا سسٹم تو نہیں نا چینج ہو جائے گا؟ یہ بہانہ رکھا ہوا آپ نے. تو پھر دوسرا مطلب میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. دوسرا کوشچن یہی تھا کہ کیا سنگل پرسن میرے اکیلے سے، جیسے آپ نے کہا کہ چھوڑ دینے سے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4. ان کو پتا ہے کہ کالا دھن جا رہا ہے ان کے منہ میں؟ ان کو پتا ہے؟ آپ کی بیوی کو پتا ہے؟ آفیشلی نہیں پتا، مطلب ایز پر یور کال. آفیشلی میں نے کہا ہے سود ہے. سوسائٹی کو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سود ہے؟ ڈیڈ یو ناٹ نو کہ یہ سود ہے؟ آپ اس کے باوجود کر رہے تھے. ہماری سوسائٹی چل رہی ہے نا سر. مطلب اگر میرے اکیلے کے بینکنگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں تشریف لے آئیں تو ہم سب کی طرف دیکھیں اور ہم سب درود پڑھ کے ان کو سلام کریں، سوائے آپ کے آپ ان پہ تلوار نکال لیں. آپ میرے نبی پہ تلوار نکال لیں، ہم سب کے سب آپ کو دیکھ رہے ہوں. یہ ہے سود کا مطلب. آپ نے میرے نبی پہ تلوار نکالی ہوئی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو روڈ میپ بتاؤں. دیکھیے پہلا اسٹیپ تو یہ مجھے بھی پتا ہے کہ میں جاب چھوڑ دوں، بٹ اس سے اگلا روڈ میپ اس کو پوچھنے کے لیے آپ اس کوشچن کی
پہلا قدم اٹھانے سے پہلے دوسرا اٹھائیں گے تو منہ کے بل گریں گے. پہلے پہلا قدم اٹھائیں. آپ نے سیدھا سوال پوچھا تو میں نے سیدھا جواب دے دیا. بائی دا وے آپ پتہ چل گیا ہوگا میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, ہے نا. لیکن سر بھی ان کو ان جنرل بتا دیں, ان جنرل اگر بینکر نہ بینک ہو والے جتنے بھی چھوڑ دیں, ان جنرل. نہیں, اگر بینکر نہ ہو تو دین ان کو میں نے کہا ہر ایک کا اپنا اسماعیل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا اپنا اسماعیل قربان کرواتے ہیں. اگر یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, بینکر بھی نہیں. وہی اس کا جواب دیا ہے. آپ کیوں بینک کی نوکری کا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا ہے اپنا اسماعیل ڈھونڈیں اور چھری پھیر دیں. چلیں جی, آپ کا جواب اس پہ. نیکسٹ کوشچن. آپ کو میں ایسے کرتے سنیں. آپ کا نام کیا تھا؟ میم پہ زبر ہے, معاذ پشنی ہے جی. تو معاذ بینک میں نوکری کرتے ہیں. نوکری کے لیے میں نے کہا اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہوتی 4 بچوں کے باپ کے لیے نوکری. یو نو ہی از ایکچولی برنگنگ ہوم دا فوڈ. ہی ہیز سیلف اسٹیم ان فرنٹ آف ہز وائف. خاندان پورا یہ بتا رہا ہے, بچے خود دیکھتے. بجلی کا بل ان پیڈ ہو تو وابڈا یہ نہیں کہتی اچھا تم نے اللہ کے لیے نوکری چھوڑ دی, ہم تمہارا میٹر چھوڑ دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. ریئل پرابلمز آر گونا کم ان. بس یاد رکھنا, خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں چھری پھیری تھی. He did not know کہ نیچے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے, ورنہ ٹیسٹ ہی نہ ہوتا. He saw the blood. He actually saw the blood of his own 8-year-old son. Some say 12-year-old son. اسلام آسان کام نہیں ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. سب نے نہ کر دی کہ یا اللہ ہم سے نہیں پھیری جائے گی اسماعیلوں پہ چھری. یہ ہم جیسے بدبخت تھے جو آگے کہ یا اللہ ہم میں دے نا, میں پھیروں گا اپنے اپنے بچے پہ چھری. یہ ہم ہیں تو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ادھر بیٹھ کے کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا. ادھر کی اس لیے پھر ہر 1000 میں سے 999 بچہ آدم کا دوزخ میں جا رہا ہے, کیونکہ چھری پھیرنا آسان نہیں ہوتا بھیا. مگر پھیرنے والے چلیں جی. السلام علیکم. سحر احمد ذیشان, آپ اور میں شاید آج سے 20 سال پہلے اکٹھے ہی ایک فرم کے لیے کام بھی کر چکے ہیں, یو بینگ ایز اے ٹرینر فار دیٹ ملٹی نیشنل کمپنی. تو آئی ہیو نون یو لائک سنس اے ویری لانگ ٹائم. ٹیلنور میں یس ایگزیکٹلی 20 سال پہلے میں ٹیلنور میں تھا. جی. تو آپ کو اب سی آر ڈی میں تھے؟ جی, آپ کے ساتھ ہم نے لاہور میں تھے, اسلام آباد میں؟ لاہور میں. سی آر ڈی میں لاہور میں تھا, اور سن فورٹ سے اچھا آپ ٹریننگ میں سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. اور مجھے وہ ٹائم یاد ہے آپ کا, آپ کی ماشاء اللہ یہ شروع سے رہی ہے جو گریب کر لیتے ہیں آپ اٹینشن کراؤڈ کی. انسان نہیں کرتا جو ہوتا, کہ اللہ کی طرف اس وقت بھی تھی. اللہ نہیں, بالکل آپ کو بلیسڈ ہیں آپ اس معاملے میں. میرا جو بھائی نے کویسچن کیا, آپ کو ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اس کے اوپر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, اس قوم کو بینگ اے قوم بنانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ایک سٹارٹ اپ پوائنٹ ضرور دیں. ان کو اس چیز کا پوائنٹ دیں کہ آپ اپنے احتساب سے کیسے شروع کر سکتے ہیں. جو آپ نے بات کی اپنا اسماعیل مارنے کی, اس کا کانسیپٹ ان کو ضرور سمجھائیں. پریکٹیکل سٹیپس کی بات کریں, پریکٹیکل سٹیپس بتا دیں کیا ہونا چاہیے. جب تک قوم کے اوپر ایسا لا امپلیمنٹ کرنے والے لوگ لا امپلیمنٹ نہ کریں کہ جس میں عام بندے کے اوپر چیک ہو, سزا ہو, تب تک قوم سدھر سکتی نہیں. ناروے اور اسکینڈینیویا میں, ڈینمارک میں ایمان نہیں آیا ہوا ان کو کہ وہ اشارے نہیں توڑتے. ان کو کوئی قرآن پڑھ کے وہ اللہ سے نہیں ڈرے ہوئے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سزا ہے, سزا سے ڈرے. عوام کبھی بھی اللہ سے نہیں ڈرتی, عوام صرف سزا سے ڈرتی ہے. خاص لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. وہ خاص لوگ پاور میں نہیں آئیں گے تو عوام بھی اللہ سے نہیں ڈرے گی. عوام کو بھی اللہ کا ڈر ڈلوانا نا آپ نے. اکیلے میں میرے بس میں جو کچھ ہو میں کر لوں, اس کے اوپر چیک کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے نا. تو خاص لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں, پاور میں ہوں وہ, تو عام عوام اپنے سارے معاملات خود ہی ٹھیک کر لے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ
اللہ عز و جل بھی حیران رہ جائیں گے. اللہ عز و جل بھی حیران رہ جائیں گے اس دن جب دیکھیں گے کہ فرشتے زنجیروں میں جکڑ جکڑ کے گروہ در گروہ انسانوں کو جنت میں پھینک رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کس چیز کی زنجیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ اس نظام کی زنجیر ہے. تو انسان عمومی طور پہ چاہتا تو تھا کہ قانون توڑ دے، گناہ کر لے، مگر قانون اس کو کرنے ہی نہیں دے رہا تھا. آپ جائیں امریکہ میں تو خیر بہت چانس ملتے ہیں گناہ کے، آپ اسکینڈینیویا جائیں یا یہ عرب اسٹیٹس میں ابو دھابی میں آپ کوئی قانون توڑ نہیں سکتے. لا اتنا ٹائٹلی باؤنڈ ہے آپ کے ارد گرد کہ آپ کو مجبوراً اپنے اوپر نافذ کرنا پڑتا ہے، مجبوراً. سو اسکینڈینیویا از اے بیٹر ایگزامپل دین ابو دھابی بیکاز اسکینڈینیویا میں ایمپتھی اور فیئرنیس اکٹھی کرتے ہیں. عرب اسٹیٹس نے ایمپتھی زیرو رکھی ہوئی ہے، صرف فیئرنیس رکھی. فیئرنیس کا مطلب ہے قانون رکھا. سو عام عوام پھر ایمپتھی پہ ٹرین ہوتی ہے ماں باپ کے تھرو. اس کی انرجی آتی ہے ان انٹلیکچوئل اسپیکرز، کتابیں، رائٹرز، فلاسفرز کے تھرو کہ جو بتاتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو کہاں نقصان ہے، کیا تو کہاں فائدہ ہے، جیسا قرآن نے ہمیں بتایا. تو اسکینڈینیویا میں آخر سے ڈر کے نہیں ٹھیک ہوئے، وہ قانون سے ڈر کے ٹھیک ہوئے. اور ان کے انٹلیکچوئلس اس ریاکشن میں تھے جس ریاکشن میں یورپ اسی دور سے گزر، جسے ہم پاکستانی ابھی اس دور سے گزر رہے ہیں. عام عوام اتنی ان ٹرسٹ وردی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میرا بٹوا اس کمرے میں رہ گیا تھا، اب مجھے پتا ہے کہ وہ گیا. ایک دیوار اس طرف 20 گز میں آیا ہوں and I've lost it. مجھے پتا ہے کہ اگر میری کوئی چیز کسی کو مل جائے گی وہ میرے تک نہیں واپس آئے گی. میں پاکستان میں زیادہ نہیں رہا، اپنا بچپن میرا باہر گزر گیا. یہ میرے لیے غیر مسلموں سے مسلم ملک کا ٹریول اتنا بڑا شاکنگ تھا کہ ہر جگہ پہ چور ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، مگر ایک جنرل ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ عام عوام ایمپیتھیٹک ہو جاتی ہے. میری کبھی بھی کوئی چیز گمتی تھی، اور ابھی مجھے ٹریننگ ہی وہ ہے، بچپن کی ٹریننگ نہیں جاتی نا، کہ کوئی چیز رہ جاتی ہے. میں موبائل اپنا 20 دفعہ گما چکا ہوں، 20 دفعہ. پاکستان میں ایک دفعہ بھی واپس نہیں آیا، اور ہر ملک میں ہمیشہ واپس آ رہا تھا. میرے آئی ڈی کارڈس، والیٹس، اینی بلانگنگس، اینی ویئر آئی ہیو ڈراپڈ، آئی ہیو فاؤنڈ پیپل ہیو made an effort to bring those things back to me. یہ پاکستان میں سوچ سکتا ہے کوئی کسی کو کسی کا بٹوا مل جائے؟ آپ سب کو پتا ہے جس آپ کو اگر مل جائے تو آپ کیا کریں گے. خدا کی قسم آپ کو بٹوے کے اندر پیسے دیکھ کے خوشی ہوگی. یہ ہماری ٹریننگ میں، یہ اسکینڈینیویا جا کے نہیں پتہ چلنا تھا، یہ قرآن نے بتایا ہوا تھا. میرے نبی کے قسم کی سیرہ ہے کہ صحابی کو بٹوا ملتا، اللہ کی قسم رو پڑتا تھا صحابی کہ پتہ نہیں اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. ابھی وہ بیچارہ کس بے بسی میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا. ایمپتھی اس کو کہتے ہیں. آپ کو اور مجھے خوشی کا احساس کہاں سے آتا ہے؟ امی ابو سے آتا ہے. نواز شریف نے نہیں سکھایا ہمیں یہ چوری، یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی. تو وہ ایمپتھی کہاں سے آنی تھی؟ وہ میرے نبی سے آنی تھی. اور کہاں سے آنی تھی کہ ایک بندے کو بٹوا ملے اور رونا شروع کر دے؟ ایسا مسلمان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں بٹھایا تھا صحابہ کو. اس لیے ہمیں ان کے جوتوں کے نیچے، ان غیر مسلموں کے جوتوں کے نیچے رکھا ہوا اللہ نے ہمیں. اللہ کا نظام نہیں بدلنے والا. اللہ تعالیٰ نے قانون لکھ دیا ہوا ہے کہ جو اس قانون پہ آئے گا اللہ اس کو اٹھا لے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ حالت نہیں بدلتا کسی کی جب تک خود ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے. میرے لیکچر سے تو کچھ نہیں ہونا. میں تو 50 سال کی امی کو نہیں چینج کر سکتا. وہ تو اپنی بہو کو ناشتے میں کھاتی ہے، اس کو کسی کی بچی پہ رحم نہیں آتا. میری بات سن کے اس کو غیروں پہ رحم آئے گا؟ ہمیں نہیں پتا. پاکستان کے دیسی انکل نے تو میری بات نہیں سننی. وہ اس وقت یوٹیوب کو بند کر رہا ہے گالیاں دے کے کہ یہ دیکھو، ہمیشہ ماں باپ پہ حملہ کر دیتا ہے، بدتمیزیاں سکھا رہا ہے. یہ جملے
وہ بچوں کے ماں باپ بول رہے ہیں جو اس وقت بچے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. So you need to challenge your daddies. You need to disown the values of your mommies. یہ ہے وہ بغاوت جو کرنی پڑے گی. بس اتنی سی بات ہے. خدمت ضرور کریں, ان کے پیر دھو کے پئیں. ماں باپ ہیں, اللہ نے بنائے ہو ماں باپ ہمارے, ہماری مرضی سے تو نہیں آئے. ماں باپ تو کافر بھی ہو تو آپ نے خدمت کرنی, مگر نعوذ باللہ ایسے ماں باپ کی اتباع نہ کریں, کیونکہ اتباع صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. پیار کریں, جفیاں ڈالیں, مالش کر کے سلایا کریں ماں باپ کو, کھانے کھلائیں, کپڑے بدلیں, ان کے کپڑے استری, ایوری سنگل تھنگ جو تواضع کر سکتے ہیں کریں, مگر خدا را ایسے ماں باپ کی اتباع نہ کریں. 25 کروڑ جانور ایسے نہیں آئے, ترکی سے نہیں آئے, مارس سے نہیں آئے, ہمارے گھروں سے آئے. قرآن کے اصلی دشمن دیکھنے ہوں تو پاکستان کی کسی بھی گلی میں انٹر ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کو پوائنٹ اس پہ آگے. نیکسٹ کوسچن سر پیس ٹاک پہ واپس آتے ہیں. جو کویشچن تھا آپ نے, جس طرح آپ خوش نہیں ہیں, ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ, فتح مکہ ہو جاتا ہے, امام حسن ایک پیس ٹاک کرتے ہیں, پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ختم مین کوشش کی جاتی ہے, بٹ اگین کیا, ایک منٹ, ایک صلح حدیبیہ کے بعد کیا کہا آپ نے؟ صلح حدیبیہ ہوتی ہے ظاہر انہیں دشمنوں سے جنہوں نے ہمارے بچے یا ظلم یا جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے انہیں کفار سے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی ہو جاتا ہے. آپ کو صلح حدیبیہ کس نے غلط بتائی؟ کون سا ظلم ہوا؟ ایک منٹ رکیں, ظلم کون سا ہوا تھا صلح حدیبیہ سے پہلے؟ کفار نے کیا نا, جن جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی کوشش کی, خفیہ ہی ہوا, جو کچھ بھی ہوا, ان پہ بھی ٹارچر ہوئے, حضرت بلال پہ ہوا. آپ پہلے سوال کر لیں پھر میں آپ کے فریکچرز بتاؤں. اچھا, اینی ویز پیس ٹاک کے اوپر آپ اس کو صلح حدیبیہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں کم مجھے آنا اس پوائنٹ پہ. دیکھیں جس جگہ پہ بھی امن کی بات ہوتی ہے, کہیں بھی اس کے ظاہر ہے وہ جو اس سے آپ خوش نہیں ہیں, جیسی عوام ویسے حکمران. امن کی بات سے میں خوش نہیں ہوں, یہ جملہ آپ نے کیوں بولا ہے؟ میں نے تو یہ نہیں کہا. پیس ٹاک پہ بات ہوئی ہے نا, جو پہلا سوال تھا انہوں نے پیس ٹاک پہ کیا. میری پوری بات پہلے اس کو سن لیں. لیٹس سے کہ ہمارے حساب سے یہ پیس ٹاک نہیں ہے, بٹ جنرل نیریٹو تو یہی بلٹ ہوا کہ دیز آر پیس ٹاکس, ٹھیک ہے, جو دے آر پیس ٹاکس, اس میں کوئی شک میں نہیں ہوں میں. دس از اے پیس ٹاک, امن کے لیے کر رہے ہیں لوگ, اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں. سوال جیسی عوام ویسے حکمران, ٹھیک ہے. ہم کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں, یا ہم وہ جنگ ہی لڑنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اتنے خوفزدہ ہیں موت سے. عوام کے طور پہ بھی بات کریں, حکمران تو بڑی بات کی بات آتی ہے. تو کیا پیس ٹاک ہے, کیا جنگیں لڑنی ہم نے, اور کیا یوتھ نے یا ہم بڑوں نے بھی کیا, تو وہ جب خوف ہی ختم نہیں ہو رہا تو پیس ٹاک کس چیز کی اور جنگ کس چیز کی؟ چینج کہاں آئے گا؟ مسلمان نے جنگ صلح حدیبیہ کو بولا تھا آپ نے, اس سوال کا تو صلح حدیبیہ سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے ذہن میں اس لیے آیا کہ دیکھیں جب اس ٹائم بھی بہت ظلم ہوتے تھے, ایک اسٹریٹجی کے طور پہ وہ چیز کی گئی, ایک امن کا معاہدہ کیا گیا, اور اس کے بعد اسلام پھیلا اس ساری چیزوں کے بدلے میں, اور اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لیکن ہم ساری چیزیں اور دیکھیں, حضرت امام حسن نے ان کے اوپر ایک بوجھ آیا, انہوں نے اس ٹائم پہ امن کا اسٹیپ بیک کیا. پھر حضرت دوسری جب وہ چلے گئے, اس کے بعد حضرت امام حسین نے جنگ بھی پوری لڑی. بٹ اس سے اگر آپ وہ تو عظیم لوگ ہیں, ہم ان کو تو میچ بھی نہیں کر سکتے, اور انہوں نے تو وہ پیور اسلام کے لیے کیا. ہم اگر دنیا کی بات کریں, ابھی کی بات کریں کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم جیسی عوام ہے اور جتنے خوفزدہ ہم ہیں, ہم تو موت سے ڈرتے ہیں. باقی تو ہمیں تو چوٹ لگ جائے, ہم کوئی چیز چھوڑنے کو اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم اسرائیل کی کوئی پروڈکٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو ہم نے کیا امن کرانے اور کیا جنگ لڑنی ہے؟ تو وہ جو پیس ٹاک پہ بات ہو رہی ہے وہ کیا کرنا ہے؟ ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن؟ آتا ہوں میں باقی سارے. ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا, تو ہم کیوں نہ پھر زنا بھی کریں, چوری بھی کریں, ریپ بھی کریں, وہاں لائن کہاں ڈرا کریں؟ وہ تو ایک آپ کی جو وہ کیوں نہیں, ہم نے تو پیس ٹاک بھی نہیں کرنے, تو آئیں پھر ہر کام کرتے ہیں. لیکن کس بیس پہ؟ اس کے بعد مزے کی بیس پہ ہمیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر ہی آنا ہے اور یہ سب کچھ ہوگا, لیکن ہم تیار بھی تو نہیں ہے نا ان قربانیوں کے لیے. اور میں آپ سے سوال کا جواب دوں گا, ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن کہ یہاں پہ آ کے بس. اگر میری سے پرسنل پوچھیں تو میری تو بس بہت پہلے لائن تو بہت کلیئرلی بہت پہلے ڈرا ہوتی ہے. یہ تو بڑی دیر کی بات ہے. ہم جو بچے مرنے کی بات کرتے ہیں ہم تو تب بھی بولتے تھے, تو ہمیں بلاک ہی کیا گیا اس وقت. جب بھی کوئی بات کی تو اس وقت مجھے تو یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ آپ کہیں پیچھے سے اسرائیلی تو نہیں ہیں. تو لیکن میرے پوائنٹ ان کے لیے وہ ہے کہ جو ان کا عقیدہ ہے اس پہ وہ بہت بیسٹ کر رہے ہیں. ہم تو اپنے عقیدے کا تو کتنے بچے الف بھی نہیں کر رہے. 3. اچھا, پہلا کوسچن کا حصہ سمجھ لیں سارے. یہ ہر پاکستانی کو غلط بتایا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ کیوں کیسے ہوئی تھی, کب والا آنسر صحیح بتایا گیا؟
صلح حدیبیہ کے اوپر پہلی دفعہ اللہ اور اس کے رسول نے موت کے بدلے موت کی بیعت لی ہے. یہ کیوں نہیں پتا تھا آپ کو؟ کس چیز کی بیعت ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے ایک فلسطینی پکڑ لیا تھا ہمارا، اور خبر یہ تھی کہ مار دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہاتھ رکھا، سب صحابہ نے ایک ایک کر کے بیعت لی. اللہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جس پہ کیا بیعت ہو رہی ہے؟ خون کے بدلے خون. صلح حدیبیہ پہ خون کے بدلے خون کی بیعت ہوئی ہے. تو 60,000 امریکن جب تک حاضر نہیں ہوتے تب تک کون سی صلح؟ 60,000 وہ جنہوں نے بتائے ہیں، امریکن نہیں، اسرائیلی ساری. پھر امریکہ نے جو بم مارے ہیں، ابھی ایرانی جتنے مرے ہیں، بہتر رضوان کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کر لیتے ہیں. میں نے آپ سے کامن سینس کی بات کی ہے. آپ کے بچے کو کوئی مار دے، آپ کیسے ثالثی بنیں گے؟ مجھے بھی بتائیں. آپ کے بچے کو کوئی اور مارے، میں ثالثی بنوں، آپ نے مجھے تھپڑ رسید کرنا اس وقت. مسلمان کہتا تو اپنے آپ کو یہ جملہ بول کے، بچے نہیں ہے تیرے، یہ جملہ بول کے اپنے آپ کو تو وہ بڑا 30 مار خان سورما سمجھ رہا ہے، یہ جملہ بول کے. یہ ہے بس اصلی کہانی. بس ایرانی ہمارے بچے نہیں ہیں، فلسطینی ہمارے بچے نہیں ہیں. یہ ایک سٹیٹمنٹ جا رہی ہے. اور روس کرے آربیٹریشن، سمجھ سکتا ہوں میں بھائی، وہ کوئی قرآن کرتے ہیں. چائنا کرے وہ سمجھ سکتا ہوں. مسلمان کہنے کے بعد پھر اسلامی جمہوریہ کہنے کے بعد پھر this is as I said, this is despicable. This is despicable. سسٹم تو یہی رہے گا، پھر سسٹم تو یہی رہے گا. کیا نام ہے آپ کے بچوں کا؟ روحا، فاطم، ابیحا. وہ ایسے نہ رہیں جیسے میں اور آپ ہیں، بس سسٹم بدل جائے گا. آپ ان کے سامنے ایک دفعہ کہہ دیں کہ میں خدا کی قسم ایک فیلئر ہوں. جس دن میں نے اپنے بیٹے کے سامنے ہیرو بننا بند کر دیا نا، میرا بیٹا ہیرو بن جائے گا. جب تک میں اپنا اسٹیچر نہیں توڑتا، وہی میں کہہ رہا ہوں، اپنا بت اپنے بچوں کے سامنے توڑ دیں، بچہ آپ سے بہتر اور اوپر کی پرواز پکڑ لے گا. مگر ہمارا ہیرو شپ ہی نہیں ختم ہو رہی. ہر روز سی وی بتاتے ہیں جا کے اپنی بیویوں، شوہروں کو اور بچوں کو، ہر روز. کبھی نوٹس نہیں کیا؟ آپ کی میاں بھی، اور ایوری ون یو نو اینڈ یو ایون یو، وی ہیو ٹو ٹیل آور اچیومنٹس ٹو آور آف اسپرنگس. بگٹس، نتھنگ ایلس، وی آر نتھنگ بٹ بگٹس. ایک معصوم سے بچے کو سی وی جتا رہا ہوتا ہوں میں بیٹھ کے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں، وہ کہتا ہے سی وی جتانا بڑی چیز ہے. تو ہم اس کو بھی پتا ہے، بچوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ ابو جو ہیں وہ نکارا سے نٹھلے سے ہیں، تبھی ابھی تک گاڑی نہیں بدل سکے، گھر نہیں بدل سکے، اپنا نہیں لے سکے، ہے نا. سو وی آر breeding these people in our homes. Don't call them evil. We are breeding them. میں نے آپ سے کہا ترکی سے نہیں آئے ہوئے ہماری، نہ آرمی، نہ بیوروکریسی، نہ پولیٹیشینز. لوکل ہماری ماؤں نے پرورش کی ان کی. اور خدا کی قسم اپنی اپنی اچیومنٹس اس طریقے سے ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں اپنے اپنے چھوٹوں کے آگے. ان کے چھوٹے اس وقت پوری طریقے سے سر جوتے دکھائیں، سر کیا کام کر دیا آپ نے، کیا کام کر دیا آپ نے. اس وقت یہ چل رہا ہے ان کے سامنے. جس کو ایک دفعہ لت لگ گئی ہو، اس نے تو بس تعریفوں کو یہی سمجھ لیا ہوتا ہے کہ بس یہی صحیح کام کر رہا ہے. سو اٹس اے پرابلم دیٹ اونلی ٹروتھ کین سالو، اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام یور اون ہوم، مائی اون ہوم. دیٹ ون ڈے آئی ول ہیو ٹو ٹیل مائی اون سن کہ میں خدا کی قسم فیل ہو گیا ہوں. تجھے اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں تو میری والی غلطی کر کے فیل نہ ہو جائے. فیل تو شاید تو پھر بھی ہو جائے، کوئی نئی غلطی کر لیں. یہ ماڈل فیل ہو گیا بھیا. مینول تیرے سامنے ہے، مجھے قرآن نے بتایا میں فیل ہو گیا ہوں. میری اندر کی آواز رائم اور ریزونیٹ کر گئی ہے. واقعی باقی کے سارے مسائل اسی لیے ساتھ ساتھ بتائی جا رہے تھے. میں ڈینائل میں تھا. اب اتنی عمر ہو گیا کہ تو ڈینائل کی بھی انرجی نہیں رہی.
مجھے کنفیشن کرنی پڑے گی کہ بھیا خدا کا اس راستے میں نہیں, آگے کھڈا ہے, آگے کھڈا ہے, تیرا باپ کھڈے میں سے تجھے آواز دے رہا ہے, اس راستے پہ نہیں. That is the only play that we have. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا ایڈریس ہو گیا. اینی کوسچن ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہاں, اونچے بولیے. Can you hear me? جی, I Yeah. can hear you barely, but I'll make out. Don't My worry. name is محمد معظم, اور تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ میں نے جو ہائی اسکول ہے وہ یو ایس میں کیا ہے. تو 8 سال سے میں یو ایس میں رہ رہا ہوں, اور میں نے مغرب کو چھوٹی عمر سے بڑا قریب سے دیکھا ہے. وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نافرمانی ہوتی ہے, وہ تو ان کو بچپن کیا ہوتی ہے؟ سوری, نافرمانی. یعنی کہ جو وہ ان کو جو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے وہ فالو کر رہے ہیں. لیکن جب میں یہاں پہ آتا ہوں, آئی گیٹ پسڈ کہ جب میرے اپنے گھر میں یعنی کہ ایک ڈرامہ لگ رہا ہے ٹرکش, اور جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ بند کرو, تو کس کو میرا کہتے ہیں؟ دل امی کو, کرتا ہے ابو کہ کو؟ کس کو کہتے ہیں؟ فیملی ممبرس. فیملی ممبر سے کہتے ہیں ڈرامہ بند کرو. جی, میں کہتا ہوں کہ لائک آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ آپ او, ٹی وی پہ ڈرامہ لگا ہوتا ہے. جی جی اچھا میم, ٹی وی پہ. جی جی, تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس ٹی وی کو اٹھا کے باہر پھینکوں کیوں, یا توڑ دوں. کیا مسئلہ؟ سوال پہ آتا ہوں میں کہ سوال یہ ہے کہ, اور مجھے غصہ انسان پہ نہیں ہوتا, مجھے اس سے زیادہ اس شیطان پہ غصہ ہوتا ہے جو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھٹکا رہا ہے. شیطان پہ کیوں غصہ ہے بھائی؟ شیطان تو اپنا کام پورا کر رہا ہے. جو کام اپنا کام پورا نہ کر اس پہ غصہ کرتے ہوتے ہیں. جی جی, شیطان تو اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے یار. یعنی کہ جو میرا غصہ ہے وہ ٹھیک ہے اس بندے پہ, بندوں پہ غصہ, ہاں بندے پہ ٹھیک ہے, یا بندے کی برائی پہ غصہ کریں, مگر شیطان پہ نا غصہ کیا کریں. ایک سنسیئر تو چیز ہے یار, جو وعدہ کرتا ہے پورا کر دیتا ہے. جی جی, اس نے کہا تھا گمراہ کروں گا, گمراہ کر رہا ہے. کوسچن کمپلیٹ. جی جی, میں کوشچن کر رہا ہوں, یہ بیک گراؤنڈ دینا تھوڑا امپورٹنٹ اوکے اوکے. تھا. Is there a way back to bring Muslim Ummah as a unit when there are multiple nations, اور اس کا جو لیڈر ہوگا, جو اسلامک لیڈر ہے, اس کی کیا منیمم ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس کو چیک اینڈ بیلنس کس طرح رکھا جائے گا, اور آج کل کے سسٹم میں رہتے ہوئے سسٹم کو کتنا اڈاپٹ کرنا پڑے گا اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے پاکستان میں کہیں بھی. پاکستان کی بات, دو الگ الگ آنسر ہیں اس کے. پاکستان میں تو پاکستان کے اندر سسٹم چینج نہیں ہو سکتا. That's the short answer. You need to create a network which is global. You need to make sure people in the right places are funneling not just money but politics in. پاکستان کا سسٹم پاکستان سے نہیں چل رہا تو چینج کیسے پاکستان کے اندر سے آئے گی؟ واشنگٹن سے چل رہا ہے تو چینج بھی ایسے علاقوں میں سے آئے گی نا. کریں گے پاکستانی مسلمان مومنین ہی, مگر کمپیٹنٹ مسلمان جو بزنس پورا پکڑتے ہوں, جو پالیٹکس کرتے ہوں, جن کا آئی کیو ہو, فزکس میتھس میں ریسرچ پیپر لکھتے ہوں, ان سب کو اکٹھا کریں. لا میکرز, لائرز, engineers, business people, economists. These people come together for the sake of Allah Azza wa Jal only, and they create silos and funds, and then they dictate the way they. پاکستانی کو ڈکٹیشن لینے میں پلیجر فیل ہوتا ہے. سر مجھے نہیں آتا. آپ ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ کو اس جگہ کے اوپر رکھا جائے کہ آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کرے نا. آپ کو کوئی ڈکٹیٹ کیوں کرے گا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ڈکٹیٹ کر کے میں کیا کر لوں گا؟ جو گورننس میں ہیں ان کو پلیجر فیل ہوتا ہے, ان کی اسٹیم اتنی ہے کہ ان کو امریکہ سے کال آئے, دے ایکچولی ٹیل دیئر وائفز, دیکھو مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی کال آئی ہے. اپنی بیوی کو بتا رہا ہوتا ہے مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی کال آئی, اس کی اچیومنٹ ہے, یہ اتنا نیچے گر گیا ہے. اس نے ایپسٹین آئلینڈ میں ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا ہوگا فار آل آئی نو. اس کے بعد آپ کو کال کی, سر مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کی کال آئی. سو دیز لٹل midgets get a kick out of dictation. They get dictated by wherever the power is. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ ہیں, 60s میں کچھ اور تھے, 70s میں کچھ اور تھے, 80s 90s میں واپس امریکہ آ گیا تھا. So you need to be where the dictation happens, not where the dictatees live. چلیں کمپلیٹ ہو گیا آپ کا سوال. نیکسٹ یہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان loves to take the dictation, right? پاکستان نہیں سر, those people who are in governance. Well, few people are in the governance. Few نہیں,
well, many of Most them, of them. most of them love to take the dictation. They get a pleasure. They don't love it. دنیا میں They اس get a وقت pleasure. Love is a totally different emotion. It's oxytocin. دنیا میں 9 اس وقت ملک ہیں جن کے پاس اٹامک پاور ہے, and we are one of them, right? So? We are the only Muslim country. So? We are the only Muslim country having the atomic power. Your And this question is the is... reason what I believe کہ آج ہم مسلمان کے ایک واحد اسلامک ملک جس کے پاس اٹامک طاقت ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ ایک ہمسائے ملک کے اوپر اگر ویسٹ دیکھیں, 2 چیزیں اس کے اندر. کس کے اندر؟ آپ نے سوال پورا نہیں کیا, 2 چیزیں پہلے کھول دی. اوور نائٹ تو ہم کو چینج, میں اپنے سوال پہ آ رہا ہوں, اوور نائٹ تو ہم کو چینج نہیں کریں گے. آپ نے بھی ذکر کیا, آپ نے اپنا بچپن ویسٹ میں گزارا, آپ نے ایک مثال بھی دے دی, میرا وہاں پر اگر والیٹ گم ہوتا ہے تو آئی ول گیٹ مائی والیٹ بیک. یہاں پر آ کے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ بیسک پرنسپلس, بیسک ایتھکس آف دی سوسائٹی موجود ہیں, اور جب وہ بیسک چیزیں موجود ہوتی ہیں تو فاؤنڈیشن اوور آل اس قابل ہو جاتی ہے اسٹرانگ کہ پھر نیشنز جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہاں پر جب وہ بیسک چیزیں بھی موجود نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس کے باوجود بھی اگین 98 میں ہم نے اپنا اٹامک اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا, وی ڈکلیئرڈ آور سیلف نیوکلیئر پاور, اور وہ اس وقت بھی امریکہ سے ڈکٹیشن آئی تھی جو ہم نے نہیں لی تھی. تو اس تنازع میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وی گاٹ دا پاور اینڈ دیٹ پاور میکنگ اس ایلیجیبل ٹو ہولڈ دس پیس ٹاک. آپ کیوں اس کا دوسرا سائڈ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت جا کے لڑنا ہی چاہیے؟ ایک طرف اسلام امن بھی تو سکھا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی تھی, جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جنگیں کتنی ہیں اور اس میں امن کا وقت کتنا ہے, اس میں امن کا وقت 83 جنگیں ہیں 23 سال میں, 13 سال میں 83 جنگیں ہیں. 83 that's 8 plus 3 80 plus 3 جی, اتنی جنگیں ہیں. آپ کو پتا تھا اس بات کا؟ دیکھیں اگر میں اس ٹائم سپین آپ بتائیں دنیا میں کوئی جرنیل اس وقت دنیا میں زندہ ہے جس نے 23 سال میں 83 جنگیں کی ہوں؟ ڈو یو نو آف اینی ہیومن بینگ؟ ایکچولی 11 سال میں, جی 11 سال میں 83 سینکشنڈ الگ نہیں. 23 سال میں اس لیے گن رہا ہوں کیونکہ کچھ میں کسی وجہ سے 23 سال کہہ رہا ہوں. سینکشن الگ, سریے الگ. 35 he led himself, participated, ملا ملو کے. آپ there is no reason, there is no no I'm just telling you کہ وہ آپ کا پارٹ غلط تھا اس لیے, کیونکہ you know every word has a psychology has a reaction has effect on mass. So I want to correct those words first. کہ آپ نے یہ جملہ ایسے آرکسٹریٹ کیا تھا کہ امن بھی تو تھا, جنگیں تو کی تھیں, امن بھی تو تھا. 23 سال میں امن بھی تو, 23 سال میں 83 غزوے کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ نے کہا ہر وقت آپ جنگ کی بات کرتے ہیں. دیٹس اے اسٹیٹمنٹ یو گیو. ہر وقت تو نہیں میں نے بات کی, میں نے فلسطین کی لڑائی کے بعد سے بات شروع کی ہے. اس سے پہلے تو میں نے بات نہیں کی. اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی نہیں کہا جاؤ فلسطین. ظلم تو میانمار کے مسلمان بھی ہو رہا ہے نا, سیوانا ظلم تو میانمار میں بھی ہو رہا ہے نا. میانمار, اچھا ملک میں, جی ظلم تو ساؤتھ افریقہ میں بھی ہو رہا تھا. مجھے بھی ہمیں جانا چاہیے تھا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں ہر وقت جنگوں کی بات کرتا ہوں, تو میں ہر وقت جنگوں کی بات نہیں کرتا ہوں. جب میرا بچہ کو قتل کر رہا ہوگا تو میں امن کی بات نہیں کروں گا. اٹس اگینسٹ پرنسپل, ناٹ جسٹ پرنسپل آف فلاسفی بٹ پرنسپل آف سائیکالوجی از ویل, کہ اگر میں آپ کے بچے کو قتل کر رہا ہوں اور آپ امن کی بات کریں تو آپ کو سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. پھر کوئی that means you're afraid of me, کہ آپ کو اور بچے نہ مار دوں نا, اس لیے آپ امن کی بات کریں گے نا. You understand what I'm saying? It's common sense, right? ایک بندے کے 4 بچے میں نے مار دیے اور وہ امن 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 لگا ہوا ہو, وائٹ فلیگ لہرا رہا ہو, اس کا مطلب ہے سر باقی کے نہ مار دینا. اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. اور you need to understand. So آپ ایک ہی جملے میں 2 باتیں اکٹھی نہیں کر سکتے. ایٹم بم اور یہ والی بزدلی, گرامر ہی غلط ہے. پھر یا تو ایٹم بم نہیں ہے اس لیے ہم ایسے کریں گے, یا ایٹم بم ہے تو پھر ہم دماغی توازن درست نہیں, تب ایسے کریں گے نا. 98 میں آپ نے ایٹم بم بنا لیا اور اس کے بعد آپ نے وائٹ فلیگ لہرا دیا, تو پھر ایٹم بم کی does it make you know what my problem with this thing is? And I'm not boasting about hydrogen bombs or atomic nuclear energy. No, I don't care. ایٹم بم ہونا اسے مجھے فرق نہیں پڑتا. ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, اس نے آئرن ڈوم توڑ کے دکھا دیا نا کہ یہ مفت میں پاکستانیوں نے ہوا بنائی ہوئی تھی. مسلم اسکالرز بھی اور مسلم آرمی بھی اور مسلم پولیٹیشین بھی آئرن ڈوم کو رب بنا کے بیٹھے ہوئے تھے.
بغیر ایٹم بم کے انہوں نے توڑ دی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیچ میں ہے میرے اور اصلیت کے بیچ میں کوئی آ کے ہمیں ڈرا ڈرو کے نقلیت بتا کے ہمیں وائٹ فلیگ لہرواتا ہوتا ہے. I am not saying we should fight every day. What I'm saying is we should not confuse our kids every single day. When there will be time to fight, we'll have to fight. When there is no time for peace, we'll make peace. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن استعمال کریں اور اس کے بعد اپنی مرضیاں خود کر رہے ہوں اور ٹائمنگ کی اسٹیبلشمنٹ خود کر رہے ہوں کہ یہ ٹائم فار پیس ہے, یہ ٹائم فار وار ہے. ہمیں پتہ ہے, ہمیں کوئی باہر سے وہی آنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اندر سے ہی پتہ ہے. ہم سب کو اندر ایک دوسرے کو اکیلے میں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کیمرے آف کر کے بھی کہ ہے تو سر ہم جنگ کے ہی ٹائم پہ, کیمرے آن کر کے جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا, ہم اصل میں جنگ کے ٹائم پہ ہی ہیں. وی آر بینگ بچرڈ ایوری سنگل پلیس ایوری سنگل ڈے. آج کے دن غزہ بتایا ہے, لبنان کی نہیں گنے میں نے, ابھی اردن نہیں گنے, لبنان بیروت نہیں گنا میں نے ابھی. مجھے آپ بتائیں, نیتن یاہو نے کہا امریکہ چل لڑائی کر, امریکہ آ کے لڑائی کر رہا, جو بھی لڑائی کر رہا تھا, اور ہم بلا رہے ہیں امریکہ کو. Does it make sense? آپ کا چھوٹا بھائی کو آپ ڈنڈا مار کے میرے گھر پہ لانچ کر دیں, میں آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ آربیٹریشن کر رہا ہوں, جب مجھے پتا ہو بڑے بھائی نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے, تو آئی شوڈ بی ٹیلنگ یور ینگر بردر کہ بیٹا ٹیبل پہ تب بیٹھے گا جب پہلے کال لگا آپ نے اس خالو کو کہ ہتھ کڑی پہنا کے ادھر پہنچایا جائے تجھے, ورنہ کوئی اسٹریٹ آف ہارموز کھل نہیں رہی تیری. 3 ٹویٹ کیے اور تینوں ڈیلیٹ کر دیے پاکستان کے گورننس نے. 12 گھنٹے لگتے ہیں, ٹویٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ہمارا. ڈو یو ناٹ نو؟ ٹویٹ کیا تھا نہیں کیا تھا چھوڑ دیں, ڈیلیٹ کس نے کرایا؟ سوچیں ذرا, ڈیلیٹ کس نے کرایا اور کس بیسس پہ؟ کہ یار ایک تو ہم آربیٹریشن کروا رہے ہیں, تم اس کا غلط فلیور دے رہے ہو, یو جیپرٹائزنگ دا پیس. ایران کے خلاف جائے گی یہ بات, ایران کے خلاف جائے گی, اسرائیل کے خلاف بات کرنا. کین یو بلیو دیٹ دا میتھ ہیئر, کہ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف بات کری تو ایران کے خلاف چلی جائے گی. ایران اور اسرائیل اکٹھے ہو گئے کیا؟ اسرائیل تو آ ہی نہیں رہا, تو گالیاں دے رہا ہے اس پورے پیس اگریمنٹ کو. سو یو ٹیل می ایز اے مین, why would anyone delete that tweet? Why? ہاؤ کو چھوڑیں, وہ تمہیں بھی پتا ہے, کال آئی تھی اس کو. Why? مجھے بس پتا کیا ڈر ہے, میرا بیٹا بڑے ہو کے ایسا نہ بن جائے. بس کیسا بلا؟ جی نہیں, مجھ جیسا, جس کے طاقت میں ہوتے ہوئے یہ گورننس تھی, جو ان کے بنائے ہوئے لاز فالو کرتا تھا, ان کے بنائے ہوئے ریشنل کو سینسیبل بولتا تھا. یہ ہوں میں, ہوں مجرم. دیٹس دا پرابلم آئی نیڈ ٹو سالو. انہوں نے تو مر جانا ہے, کبھی نوٹس نہیں کیا؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب بھی یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سفید داڑیوں والے وہی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ مرتے بھی نہیں نا, کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے انہوں نے نا. امیجن کریں 1980 میں بھی فضل الرحمان صاحب کی سفید داڑھی تھی, وہی پارلیمنٹ, وہی زرداری, وہی نواز شریف, وہی سب کچھ. Imagine کریں, these people have been devouring on us and our morality for 3 decades straight up. اور ان سے پہلے والے ان سے بہتر نہیں تھے. ایوب خان کی اس کی جو لاٹ تھی وہ اس سے بھی بدتر تھے. جان ایف کینیڈی کی بیوی ایسے ریسیو ہوتی تھی ایوب خان کے ایئرپورٹ سے, ایسے رہتے جیسے کہ اس کی بیوی ہے, خود اس کی اپنی بیوی ہے. امورل کریچرز تھے یہ لوگ, جن لوگوں نے پوری قوم میں پھر شیخ رشید ٹائپ لوگ پیدا کیے, جو ٹی وی پہ آیا کہتا ہے جس کے گھر روز دودھ ڈالا ہوتا ہے وہ بھینس کیوں خریدے گا. کس سوال کے جواب میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ کھلے عام اقبال جرم کر رہا کہ میں زانی ہوں, اور پنڈی کے لڑکے اس کو ہیرو مان رہے ہیں. کیوں؟ ان کے باپ پیر پہ پیر رکھ کے ٹاک شو پہ 12 گھنٹے شیخ رشید کو دیکھ کے سرا رہے ہیں. ایسے باپوں کے بچے ایسے جانوروں کو ہیرو ہی مانیں گے نا. پھر شیخ رشید کا تو قصور نہیں ہے نا, اس کے ڈیڈی کا قصور ہے, اس کی مامی کا قصور ہے کہ جو جیسے گھر میں بیٹھ کے ان لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں.
You need to understand how these midgets have been roaming around freely in the power corridors of our country. مجھے وہ دن پتا ہے, کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں میں, یہ نہ پوچھنا کیسے, جس دن حساب ہو رہا ہوگا کہ ہاں بھائی تیرا سارا کا سارا کچا چٹا کھول دیا ہے, وہ چیز تو اکیلے میں سوچتا تھا کرنے کو تو چھوڑ, اب بتا جسٹیفائی کیسے کرے گا. آپ نے پولیس رات دیکھا نہیں ہوا ابھی, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بہت ایزی لے رہے ہیں اسلام کو. یو نیڈ ٹو سی کہ اس دن چل کیا رہا ہوگا. یو نیڈ ٹو سی اس دن آوازیں کیا آ رہی ہوں گی. آپ کے سامنے ہم سب اکٹھے ہی ہوں گے اس دن, جہاں پہ دنیا میں ٹائم گزارا ہوتا ہے, آخرت میں اسی دن انہی لوگوں کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا تاکہ امبیرس ہو سکے. تو انجانوں میں تیرے گناہ میں نے پرچار کر بھی تو کسی کو کیا پتا. You will be tested in front of me, I will be tested in front of you, so that you can get embarrassed, I can get embarrassed. ادھر پولیس رات پہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں فلسطین کی جو کھڑی ہوں گی کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تمہیں پل کراس کرنے دیں گے ہم؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ پل تم کراس کر سکو گے؟ اس وقت میں اور آپ پتہ کیا کہ ہمارے گورنمنٹس کو پکڑو, ہم تو دل میں برا جاننے والے تھے. آپ چھوٹے سوچیں ایک دفعہ 8-6 سال کی بچیاں پل کے اوپر کھڑی ہوئی ہوں گی, یا اللہ یا یہ جائے گا یا ہم جائیں گے. آپ نے بہت ایزی لے لیا اسلام کو. سر ون لاسٹ کویسچن. شیور سر. میرا نام محمد ولید خالد ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ میں 2-4 سیریز آف کویشچنز ہیں جو کہ ڈبیٹ نہیں ہوں گی, جسٹ آئی وانٹ نو کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں, کہ سورس اکیڈمی ہے کیا, اس کا موٹیو کیا ہے. سورس کوڈ اکیڈمی www.sourcecode.academy اس کھولیں, لاگ ان کریں, 100 year پلان سامنے لکھا ہوا ہے. میں ویسے بتا دیتا ہوں. کل شام کو 8 بجے ہمارا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا کورس لانچ ہوا. دیٹ واز دا کلمینیشن آف دا ہول ایکو سسٹمز کمپلیشن, فرام ایز لٹل ایز قرآن کی تجوید سکھانا 3-4 2 سال 2.5 سال کے بچے سے لے کے عربی سکھانا, اس کو اسٹیم فیلڈ سکھانا, اسٹیم فیلڈس کے بعد اسلامک فاؤنڈیشن میں انٹر کرنا, فاؤنڈیشن کے بعد اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں ڈالنا. دس ہول ایکو سسٹم از میکنگ انف مینز فار دا مسلم مائنڈ کہ وہ اگلے 100 سال کی پرابلم سالو کر سکے رائٹ ناؤ. ابھی اسٹارٹ نہیں کرے گا تو پھر کیسے سالو کرے گا؟ سو دس از دا ہول ایکو سسٹم. جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ماس لیول پہ لوگوں کو اسلام سے متعارف کروانا چاہ رہے ہیں, اسلامک سسٹم کے کی ہاؤ ناؤ, اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ان ڈیپتھ نالج دینا چاہ رہے ہیں. وائی ناٹ کہ ہم اسی سسٹم میں رہتے ہوئے, کہ جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لابنگ فرمز ہیں امریکہ کے اندر, اسرائیلی لابی کام کر رہی ہے, ڈفرینٹ لابیز کام کر کے اپنے کوئی بل پاس کروا رہے ہیں, کبھی کوئی کال کروانے کے لیے لابی کر رہا ہے. تو ہم اس طرح کی کوئی لابنگ فرم یا ملٹی لیول لابنگ فرم کریٹ کر کے اسی سسٹم کے اندر, جس طرح سے کہا جاتا 90s کے اندر جو ہماری جو ISI ہے یہ بہت زیادہ اسلامسٹ ہو گئی ہوئی تھی, ہم اس مائنڈ سیٹ پہ جا کے انہی لوگوں کے دماغوں کے کو یوز کرتے ہوئے اپنے سسٹم کو کیوں نہیں نافذ کروا سکتے؟ IMS اسلامک میسیجنگ سسٹم.com یہ اس موومنٹ کا نام ہے جس میں لاکھوں لوگ دنیا کے ہر ملک میں ہیں جو روز اس لابی کی طرف ایک قدم اٹھا رہے ہیں. سورس کوڈ اکیڈیمیا جو ہے یہ ایک اسکول ہے جو کمپیٹنس ڈیولپمنٹ کا ہے, یہ لابی ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے. لابی ڈیولپمنٹ از اسلامک میسیجنگ سسٹم. اوکے, بیسیکلی جو میں لفظ بولا تھا ملٹی لیول لابنگ کا, وہ میں یہی سوچ سے کہ پہلے ہم کوئی ایسی لابنگ کریں جس سے ہمارے یہاں پہ اس طرح کا سسٹم آ جائے جو کہ ہماری سوچ کے مطابق ہو. اس کے بعد میں وہی IMS, وہ 100 year پلان نہیں ہے, وہ 1 جنریشن پلان ہے. IMS کہتے ہیں اس کو. 100 year پلان اس لیے کہ بچے ظاہر ہے پھر جب تک پرفارمنس میں آئیں گے. 100 year پلان ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آج خلافت پہ ہم لے بھی آتے ہیں,
3 ہفتے بعد ختم ہو جانی ہو خلافت, پتہ نا. تو 100 ایئر پلان ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو, اور بچوں کے بھی آگے سے بچے پوری طریقے سے کلچر میں ٹرین ہو رہے ہوں, آئی کیو بڑھ رہا ہو. اس کا آئی کیو پاکستانی اس وقت 20+ والے کا, 30+ والے کا, جس کو ہم نے فائنینشلی ریڈی کرنا بھی ہو, پولیٹیکلی ریڈی کرنا, اس کا آئی کیو نہیں بڑھا سکتے ہم اب. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ میں پاکستانی کا جو کہ 30+ میں, اس کا آئی کیو نہیں بڑھا سکتا. سائنس کے خلاف بات ہے نا, مطلب اس کو اڑنا نہیں سکھا سکتا نا, ہم نہیں اڑ سکتے نا, we're not birds. Just like that, when a brain is locked, you cannot raise the IQ of a 30-year-old man. You can, taper it up a little, 1.2 points based on whatever you can do for with, new knowledge. مگر IQ ان کا locked ہے. So they are practically not capable to counter the onslaught جو کہ multi-layered onslaught ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, کوئی بات نہیں, dumb people can win battles as well with money, with power, numbers, with right people at the right places at the right time, and general influence on 250 million people worth of push. سمجھ رہے ہیں؟ So we have hundreds of case studies جو کہ ہمارے ٹائم پہ بھی اور پرانے ٹائم پہ بھی ایسے ہی کام ہوتا رہا ہے. So Israel is one of the case studies. مسئلہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان سنسیئر یہودیوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا, سنسیئر, تو وہ بن گیا. پاکستانی لوکل سنسیئر ہی نہیں ہے نا. آپ کی بھی ٹریننگ ہوئی بھی ہے, میری بھی ہوئی بھی ہے, کہ صرف میری بیوی اور میرے بچے, باقی سارا شہر جل جائے, میرا گھر بچ جائے. ایسے پاکستان, ایسے ہندوستان, ایسے افغانستان نہیں بنتے ہوتے, ایسے اسرائیل بھی نہیں بنا, ایسے بنتے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ بندہ نہیں تھا جو اپنا گھر بچا رہا تھا, یہ وہ بندہ تھا جو میرا اور آپ کا گھر بچا رہا تھا. اپنا گھر توڑ دیا اس نے, پتہ نا آپ کو کیوں بلا, کیوں ٹوٹا تھا اس کا گھر؟ وہ ایک پرپس تھا, اس پرپس کو پورا کرنے کے لیے. نہیں, اس کی بیوی, اور آپ کو نہیں پتا جناح صاحب کی بیوی کے مسائل کیا تھے جناح صاحب کے ساتھ؟ کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اگر پتہ چل جاتا نا کہ جناح کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے, پتہ چل جاتا تو پاکستان نہیں بننا تھا. یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آن ریکارڈ لکھا ہوا ہے, ابھی گوگل کریں آپ کو بھی اس کی ٹیسٹمنی مل جائے گی. جناح صاحح, فاطمہ جناح نے مائی بردر بک ہے, اس میں یہ پورا کا پورا واقعہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں خودکشی ہے جو تو کر رہا ہے. تیرے ڈاکٹر نے کہا علاج ہو جائے گا تو چلا جا انگلینڈ, تو اسٹیج پہ نہیں پہنچا. اور جناح صاحب نے کہا اس ڈاکٹر کے پاس میں گیا, اس نے بتا دینا گورا ہے, یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بتا دے گا کہ مجھے ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہو گئی ہے, میں اس لیے اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گیا پھر پاکستان نہیں بننا. آگے پتہ کیا اس نے بولا, 1 man has to die to save 90 million men. اب وہ کون ہے؟ وہ خود ہے, 1 man. اس پہ فاطمہ جناح نے کہا تھا تو تو خودکشی کر رہا. جی میں کر رہا ہوں, ایک بندہ مرے گا تو 90 کروڑ بچیں گے, اتنا گھٹ. ہاں اس نے کہا کیا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا فاطمہ جناح نے, کہ تو اللہ کو کیا جواب دے گا, خودکشی کر کے آیا. تو جناح صاحب نے کہا میں اللہ کو جواب دوں گا کہ میں نے سودا کیا ہے 1 versus 90 million کا. 1 man has to die. یہ ہے وہ بندہ جس نے اپنا آپ کے اوپر چھری پھیری ہے. میں آپ سے کہا تھا اپنا اسماعیل قربان کرو, جی انہوں نے کہا کر دیتے ہیں, ورنہ میں اور آپ ابھی یہ اوپر دیکھیں وہ جو سورج نظر آ رہا ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے فری میسنز کا, یہاں پہ پتہ کیا ہو رہا ہوتا, اس لائبریری کا نام پتہ نا کیا ہے, قائد اعظم لائبریری. اس لائبریری کا نام ہونا چاہیے تھا, اس وقت ہونا تھا شنکر لائبریری. آپ کا نام ہونا تھا پریم. یہ سیتا بیٹھی ہوئی تھی آپ کے آگے اور ہم بھجن کی باتیں کر رہے ہوتے اور کیا پتا سر ڈسکس کر رہے ہوتے اس وقت. یہ اس بندے نے بچایا, یہاں پہ قرآن ڈسکس ہو رہا ہے اور پولیٹیکل ریفارمز قرآن کے تھرو ڈسکس ہو رہی. ہم ایران اور فلسطینیوں کو قرآن پہ ٹیسٹ, کیوں؟ اس بندے نے اپنی قربانی دے دی. بندہ مرنا پڑتا ہے بیٹا, ایک نہ ایک مرے گا, اور میں بھی پتا میں مروں گا, انشاءاللہ مروں گا میں. ایک مرنا ضروری ہے. مرے ہوئے شہیدوں کے اوپر موومنٹس آگے چلتی ہے, زندہ بابوں کے تھرو نہیں چلتی جو اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں. اس لیے ہمارے جرنیل بھی اور ہمارے علماء بھی 90 سال کے ہیں, انہوں نے کیا موومنٹ آگے چلانی یار.
کبھی مسلمان کا عالم 50 نہیں کراس کیا صحابہ کی ٹائم تابعین میں. ہمارے 90 سال کے سفید داڑھیوں والے بابے بیٹھ کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تم بچ کیسے گئے ہو؟ اسلام اگر تمہیں اتنا آتا تھا تو تم غیر مسلم طاغوتوں کے اندر تم بچتے کیسے تھے؟ ہاؤ ڈیڈ یو سروائیو؟ You were the rightest scholar. How did you survive? How did they like you so much? Why did they like you so much? جو حق کی آواز بلند کرے گا وہ تو مسلمان ہے. اوپر سے اسکالر قرآن سنا رہا, تو بچ کیسے گیا؟ سمجھ رہے؟ کسی نے نہیں بچنا بیٹا. ہر بندے نے 1000 سال کے پلان بنائے ہوئے ہیں. 70 سے اوپر نہیں کوئی جانا. مرنا پھر بھی ہے. ٹی بی سے مرنا ہے, کینسر سے مرنا ہے, ہیپاٹائٹس سے مرنا ہے, خدا کی قسم مرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس طرح مر جانا بس. چلیے آپ کا سوال ایڈریس ہو گیا, رائٹ. تھینک یو ویری مچ. ساحل بھی بیفور وی ریپ اپ, جتنے بھی آڈینس سے سوال کیے, جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں کیمرے کے اس پار آپ کو سن رہے ہیں, سب آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ضرور ہیں. آپ کے لیکچرز ہیں, آپ خود کو موٹیویشنل نہ کہہ لیکن آپ موٹیویٹ کرتے ہیں. تو سمپلی یہ بتائیے, بالکل سادہ سا سوال ہے کہ جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں, کل سے اپنی زندگی سے کوئی ایک ایسی کون سی عادت ختم کریں اور ایک اس کو ایڈ کریں جس سے کچھ بہتری آئے ان کی زندگی میں. بس سادہ سا اس کا جواب دے دیجیے تاکہ سب کو ایزیلی سمجھ آ جائے اس کا. سیرہ پڑھیں, اس کے بعد قرآن کا کوئی ایسا حکم جو آپ کو پتہ ہو, آپ گھر پہ بھی نہیں اپلائی کر سکتے, خاندان میں بھی نہیں کر سکتے, وہ کر کے پھکی کھائیں. چاہے آنکھ ہو جائیں وہ کریں, چاہے طلاقیں ہو جائیں وہ کریں, چاہے باپ ڈسون کر دے وہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تب کہیں جا کے کریج کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا, کیونکہ آپ اپنے فیئر کو فیس ہی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان ایک بہت بڑی چارپائی ہے اور 25 کروڑ اس چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. سمجھ رہے؟ بالکل ٹھیک. کہ کچھ کرنا نہ پڑ جائے, اوپر سے گولیاں گزر جائیں ساری, اوپر سے تلواریں گزر جائیں, سب کے بچے مار جائیں, میرا بچہ بچہ. ہر آنٹی نے اپنا بچہ اپنے پروں میں دبایا ہوا ہے اور ہر آنٹی دوسرے کے بچے کو نقصان پہنچا رہی ہے. قرآن اور سیرہ کو زندگی میں شامل کریں اور سیرہ اور قرآن سیکوینس ہے. پہلے سیرہ پڑھیں گے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئے اس کو قرآن نہیں سمجھ سکتا, اور اپنی زندگی سے ختم کیا کریں. جسٹ ایک چیز بتا دیں سادہ الفاظ میں. میں نے وہ ختم اور اپلائی کر کے کیا ختم کیا وہ ایک ہی میں ہے. بزدلی اسی طرح ختم ہوگی جب آپ انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لیں گے. انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یو آر اے سلیو آف somebody who has initiative. کوئی نہ کوئی چیز پہ انیشیٹو روکا جا رہا ہوتا ہے. وہ کون روک رہا ہوتا ہے اس کو کئی دفعہ پتا ہوتا ہے, کئی دفعہ اس کو نہیں پتا ہوتا. زیادہ تر کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس سبورڈینیٹ کو, کس بیوی کو, کس بچے کو, کس شوہر کو اپنا سبورڈینیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ انیشیٹو لینے سے ڈرتا ہے. سو یو نیڈ ٹو ٹیک دیٹ چانس, یو نیڈ ٹو کنفرنٹ یور فیئر. اینڈ ہاؤ آر یو گونا کنفرنٹ دی فیئر؟ ڈو سم تھنگ جو کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں نہ کروں. اب اس سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. تو مر جائیں, ورنہ فیئر فیس کیسے کیا آپ نے؟ If you think کہ کوئی چیز آپ کو سے دیکھیں, if your purpose is not larger than life, it's not going to take your life, it is not a true purpose. If your purpose is not going to kill you, it is not a true purpose. آپ نے جان کے اپنے آپ کو چھوٹا کیا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے خواب اور چھوٹے چھوٹے پرپس بناتے ہیں. اگر آپ کا پرپس آپ کی جان نہیں لے گا تو آپ ہیں وہ کینسر جس کے لیے لڑنے کے لیے میں باہر نکلا ہوں اور بچے تیار کر رہا ہوں میں, اپنے بھی لوگوں کے بھی. اگر آپ کا پرپس آپ کو مارے گا نہیں, یو آر دا پرابلم دین, یو آر دا ٹیمڈ لٹل میجٹ. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیویاں روئیں گی, خدا کی قسم روئیں گی. ساحل میاں روز گولی کھانے کے لیے باہر نکلتا ہے تو شادی کیوں کی تھی؟ بچے روئیں گے, جی روئیں گے. آپ نے وہ اقبال کی نظم پڑھی ہے نا, ماں کی دعا پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی نا. یہی تو مسئلہ ہے. پاکستانی لڑکی شادیاں نہ کرنا, بچے نہ پیدا کرنا, ٹھیک ہے, جب تک کہ وہ نظم نہ پڑھ لیں. وہ نظم میں ماں کی دعا میں اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ ماں نے خواب دیکھا اور یا کاش وہ کوئی پڑھ دے اس وقت. کھولیں وہاں تک. نہیں آپ کو یاد ہے کیا خوبصورت بات ہے. کیا جی میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑا اور جس سے میرا اضطراب, یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں, اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں,
लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पा के आगे स्पीड जरा बढ़ी, से स्लो करें, आवाज ऊंची करें, जो दिलों कुछ में उतारनी है हौसला मैंने पा ये के आगे अम्मियों के। बढ़ी, तो देखा कि तार एक लड़कों की थी, ज़ुमर्रुद से पोशाक पहने हुए, दिए उनके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था इनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज़ चलता ना था, दिया उसके हाथों में जलता ना था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़ के आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज़ में अशकों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा इस्तराब, दिया उसने मुँह फेर कर यूँ जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। दोबारा पढ़िए। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखा के वो कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने रुलाया इसे, बुझाया इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। समझ आया? आपको समझ आया? क्या क्या मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नहीं बताना? नहीं, पीछे वो छोटी बच्ची, आपको नहीं पता चला क्या कहा? नहीं समझ आई? इकबाल ने कहा कि एक अम्मी ने देखा ख्वाब में कि बच्चे पुल सिरात की तरफ जा रहे हैं। बच्चे, उसका अपना बच्चा भी था, ठीक है, समझ गए? और हर बच्चे को गाइड मिला हुआ है, उसका एक उसने चिराग जला के अल्लाह ने उसको दिया हुआ है, और अपने चिराग की लाइट में वो रास्ता देख रहे हैं, और इसका अपना बच्चा पीछे पीछे बगैर चिराग के इधर उधर भटक रहा है। तो उसने कहा कि तुझे क्या हुआ, तू क्यों गुम हो गया? तो उसके बच्चे ने कहा कि अम्मी तेरी वजह से मैं गुम हो गया, तेरे बुज़दिल इतनी थी तू कि मुझसे जुदाई के आंसुओं में तू के कुछ बड़ा ना कर जाऊं, अपने परों में रखती थी हर वक्त। तू मुझे हर वक्त मुझे तूने छुपा के छोटा सा बोना बना दिया था, और अब जो तू रो रही है उन आंसुओं से ये चिराग बुझ गया है। ये इतने बड़े कैंसर थे तेरे आंसू मेरे लिए, आखिरत के अजाब तूने मेरे लिए पक्के लिख दिए सिर्फ इसलिए कि तुझसे करीज नहीं दिखाई गई, और तूने समझा कि तूने किचन में बच्चा बनाया था, अल्लाह ने तुझे दिया था, अल्लाह ने किताब दी थी, अल्लाह ने हुक्म दिया था, मगर तूने कुछ नहीं माना। तूने अपने इमोशंस के अंदर अपने आप को तो गारत किया ही किया, मुझे भी तूने तबाह कर दिया। ये है असली मसला, ये है हर मसले की जड़। इसलिए मैं कहता हूं अम्मी, मैं नहीं कहता हूं, इकबाल ने कहा है ना, अम्मी आपकी वजह से पाकिस्तान तबाह हो गया। इट इज सच अ सिंपल एक्सप्रेशन, जिसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आप बचा लें अपने बच्चे, बचाएं, बेफिक्र रहें, आखिरत में पकड़ेंगे वो आपको इसी तरीके से। यहाँ पे आपके वालिद साहब का शेर भी फिट आता है, मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। जी चल सलवी, ऑडियंस से सवाल हुए, हमारी तरफ से हुए, कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हो कि अभी तक आपसे नहीं पूछा गया, पूछा जाना चाहिए था, जस्ट वन क्वेश्चन, उसको आप खुद ही एड्रेस कर दें। अल्लाह अकबर, ये वाली बात करके आपने ये काम ना करें, जस्ट वन क्वेश्चन। और सर मैं पिछले 5 साल से एक गली में फिर रहा हूँ पाकिस्तान की कि मुझसे कोई असली सवाल कर ले। एक गली में एक अम्मी, एक अब्बू, एक लड़की, एक लड़के की तरफ मैं इस उम्मीद से हूँ कि काश मुझसे तू असली सवाल कर ले। क्या सवाल है वो? एक सवाल नहीं बेटा, मेरा मतलब है आप लोगों के सवाल डीप नहीं जाते। जब खुदाई होगी नहीं पूरी तो पानी निकलेगा ही नहीं, जब पानी नहीं निकलेगा तो फिर जी आपका सवाल है कोई? जी पूछें। Maybe I could be a practicing Muslim that has practiced Quran and everything, you know, yeah. You Right, just say I could could or be. couldn't. Huh?
could. Couldn't. Yeah. Okay. No. Like, No, let me just I'm sorry, आपकी आवाज नहीं आ रही ना. I said could. You could, Yes. okay. Yes. Okay. So now that I'm placed in this society where people do not really get influenced by such things, and people just look at it as extremism, right? Just because of the discipline it has. They don't want to do it so that, it's just hard for them. They just want to, take the easy way out. They just, say that it's extremism. So what are you referring to in all of this? I'm just saying, like. माइक आगे कर ले. Oh, okay. Okay, so I'm just saying कि अब अगर मैं ऐसी सोसाइटी में हूँ जहाँ के ऊपर कोई इस्लाम को as its true with its true value देखना नहीं चाहता, ठीक है, because of the social media's influences and everything, ठीक है, तो मैं उनको कैसे influence करूँ? मैं उनको इस्लाम की बात कह के तो influence नहीं कर सकता. If I want to be a leader, ठीक है, I gotta present somebody with the ideas that actually, they cope with, right? I gotta go with the flow somewhat, and then present my point, right? So how would you tell us कि हम कैसे उनको influence करें जब वो हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते? Oh, ये सवाल आपका. हाँ जी. आप इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे जब आपकी बात सुनना नहीं चाहते? It's just on you, buddy. आप आपकी बात नहीं सुनना चाहते. You don't know how to speak then. You're speaking with the wrong grammar, on the wrong topic, with the wrong timing. I don't know what you're doing. I don't know. I'm not there. I haven't seen you speak. But if they're not listening to you, it's on you. They would disagree with you. They'd call you stupid. They'd hit you. They'd want to kill you. I don't care. But they'd at least be listening to you, right? Okay. But if you're saying they don't even listen to me, मेरा influence नहीं बन रहा, भाई either they love you or hate you, कोई तो पार्टी बनाओ. आप तो वो स्टेज में जहाँ पे आपकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही, इसका मतलब है उनके कानों में एंटर होने की ग्रामर सही नहीं पकड़ी आपने. You gotta be relevant, you gotta be precise, and most of all, you got to empathize कि अगले बंदे की इस वक्त की सिचुएशन में है, मैंने क्या बात करनी है. It's a basic plan of communication. जी बता. You got it. जी बता. चलिए लास्ट क्वेश्चन जी हम ले रहे हैं. जिस तरह के हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, मतलब कि एक छोटा सा बच्चा भी सेफ नहीं है, तो हम किस तरह अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? मतलब कि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, मतलब कि पाकिस्तान के हालात से अगर आर्मी के हालात खराब हैं, ये वन मोर रीजन है कि बच्चे स्ट्रांग हो. ये वन लेस रीजन नहीं है कि बच्चे स्ट्रांग हो. अगर पाकिस्तान के हालात अमन होते, सब जन्नती और मोमिनीन बैठे होते इधर सारे मोमिनाए मोमिनीन, तो फिर क्या आपने स्ट्रेंथ का कर लेना था आपने? हमें तो स्ट्रेंथ चाहिए ही था. जब मुझ जैसे जानवर यहाँ पे आपके बच्चे को खराब करने के लिए बैठे हैं, अगवा कर लेंगे, तवान वसूल करवाऊंगा मैं आपसे. पाकिस्तानी जानवर से बड़ा खूनखार जानवर तो कोई नहीं मिला ना. आप पाकिस्तानी लड़की हैं, लाहौर के किसी गली से गुजर जाएं, सारे बंदे दर्जी का काम करते हैं, नाप रहे होते हैं हर वक्त. आपको पता नहीं है आपको इस बात का? आपसे बेहतर कौन जानता है? सर हमारा ड्रीम है ना कि हमारे बच्चे आर्मी के डॉक्टर बने. नहीं समझ आई क्या? जैसे कि हमारा ड्रीम है कि हमारे बच्चे आर्मी के डॉक्टर बने या इस तरह का, तो आर्मी तो पहले ही सेफ नहीं है, वो किसी और के अंडर चल रही है. ये मुझे उनकी बात नहीं. आर्मी तो क्या करती है? ऊंचा बोले हैं दोबारा. आर्मी के डॉक्टर बने. हमारा ड्रीम है ना कि हमारे बच्चे आर्मी के डॉक्टर्स बने. आपका ड्रीम है कि आपके बच्चे आर्मी के डॉक्टर बने? प्रायोरिटी सेट की हुई है ना कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. आपका ये ड्रीम है? कितने बच्चे हैं आपके? सर एक बेटा है. एक है? हाँ जी. और आपका ड्रीम है कि आपका बच्चा आर्मी का डॉक्टर बने. तो हम मैं अपनी सोच को कैसे चेंज करूं? जैसे कि अभी यहाँ बैठे. चलिए आपका सवाल आगे एड्रेस करिए जाइए, थोड़ा जल्दी से इसको रैप अप करते हैं. सोचने दें, इतना डीप वायरस है. तो ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया आपको? आर्मी का भी और वो भी डॉक्टर भी. खुद से कुछ नहीं. ये है असली मसला. ये किसी ना किसी ने आपके ज़हन में सोच डाली हुई है. चेक करें, सोचें आज रात को सोने से पहले अकेले में कि कौन सी पुप्पी थी, कौन सी आंटी थी या अंकल थे जिन्होंने ये आर्कीटाइप लॉक की थी कि ये है द रियल मैन. समझ रहे? चाहे वो ग्लैमर था, चाहे वो कहीं से भी आया, चाहे वो पैसों का था, चाहे वो अथॉरिटी का था, चाहे वो लुक्स का था. आई डोंट नो कहां से आया, किसने दिया आपको. डू नॉट गिव दिस काइंड ऑफ गिफ्ट. डू नॉट गिव दिस काइंड ऑफ गिफ्ट to your kids. Okay? So ये ना बच्चे को आर्मी में भी डालें, डॉक्टर भी बनाएं, मुझसे कोई ये ख्वाब की ट्रांसलेशन ना उसके अंदर जाने देना. आर्मी के डॉक्टर अफेक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी है, जरूर बनाएं. ये रीजन नहीं है आर्मी के डॉक्टर बनाने का जो आपने रखा हुआ है कि बचपन में उसको पता मैं तो बड़े होकर आर्मी का डॉक्टर बनूंगा. Why?
اس کو وہ پتا ہونا چاہیے یار اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ بن سکا, اس کی اسٹیم ساری عمر نہیں بن سکے گی. پھر آپ نے اس کو لاک کر دیا ہوا ہے. دس از اے رانگ تھنگ ٹو لاک ان ٹو. آپ کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا مسلمان, تیری وجہ سے تیرا محلہ محفوظ ہوگا, تجھے اس لیے بڑا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آرمی از ون آف دا آؤٹ پٹس. وہ آرمی میں نہیں گیا تب بھی تو اس محلہ اس کی وجہ سے محفوظ ہونا. آرمی میں ڈالیں یا ڈاکٹر بھی بنائیں, دونوں کام اکٹھے ہو رہے ہیں. مگر 18 سال کا آپ کا بیٹا اگر اپنے محلے کی عورتیں یہ فیل نہیں کریں کہ یہ ابھی سویا نہیں ہے, گھر میں لائٹ چل رہی ہے, ہمیں اب چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے, تب تک آپ نے اپنی ماں کا اور مسلمان کا دونوں کا رول نہیں ادا کیا. کیونکہ آپ کو تو پتا بھی تو کہا تھا, لاہور پورا آپ کو روز اس نظروں سے دیکھتا ہے. آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ آپ کو اصلی مومنین کی ضرورت ہے لاہور میں؟ ملا آپ کو آج تک کوئی؟ کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ آرمی کے ڈاکٹر بنانے کے خواب ہیں باقیوں کے, وہ پورے نہیں ہوئے. تو وہ لڑکیاں دیکھ رہے ہیں باہر, جن کے ہیں وہ ان کے آرمی میں ڈاکٹر بن گئے ہیں. نہیں ہوئے تو ان بروکن سیلف اسٹیم کے لوگ ہیں جو لڑکوں کی بیٹیوں کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا. میں عورت سے کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے بہتر ریڈار کوئی نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ریڈار بتایا ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی عکاسی کیا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے, عورت کو بتایا کہ عورت کے یہ حال ہوئیں گے تو معاشرہ برا ہے, عورت کے یہ حال ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ مرد کی اصلیت کیا ہے معاشرے میں؟ ہم مردوں کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ معاشرے میں ایول کتنا ہے. لڑکی 1 فٹ کا راستہ کراس کرتی ہے کسی بھی گلی سے, پورا کے پورے معاشرے کی عکاسی کر دیتی ہے کہ بھئی یہ تو جانور ہیں, سارے پروٹیکٹرز نہیں ہیں, پریڈیٹرز ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ Hopefully this point آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. Salvi, it was great having you. Sir, I really appreciate the time that you gave me. Thank you so much. Thank you very much everyone. آپ لوگ آئے, participate کیا, اور hopefully آپ کو یہ پوڈ کاسٹ, یہ ڈسکشن آج کا اچھا لگا ہوگا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان. Thank you very much.